अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। मैं हूं मदीहा और आप सुन रहे हैं हाउस वाइफ टेल्स। आज मैं आप लोगों के लिए एक मुकम्मल नावल लेकर आई हूं जिसका नाम है असीरे हुब और इसको लिखा है फराह भुट्टो ने। कोहर छाई इस सर्द ठुठरती हुई रात में एक बेंच पर अकेला बैठकर मैं उस रात की सारी ठंडक अपने अंदर उतरती हुई महसूस कर रहा था। लंदन की इस मशहूर स्ट्रीट पर इस वक्त लोगों का रश बहुत कम था। हाँ, दुकानों और रेस्टोरेंट्स के अंदर चहल पहल है। 14 तारीख का चांद आकाश पर ऐन मेरे सामने अपनी नर्म सफ़ेद रोशनी बराह रास्त मुझ पर डाल रहा है, लेकिन मैं इसकी किरणों से बेनियाज अपनी माजी की सोचों में गुम हूँ। माजी जो मौजूदा लम्हे को बैठे बिठाए गुजरे वक्त में बदल देता है और गुजरा वक्त दिल के इतना करीब होता है कि मौजूदा लम्हे इसके आगे कोई हैसियत ही नहीं रखते। मेरे लिए भी मेरा हाल बेमायनी है। मैं हाजिर लम्हों में सांस ज़रूर ले रहा हूँ, मगर मेरा दिल माजी में खोया हुआ है और माजी की सोच के साथ एक चेहरा मेरे जहन के पर्दे पर जगमगाता है। बस वही चेहरा, उसी की याद मेरे दिल में हलचल सी मचा देती है। फिर जैसे फासले धुएं में तहलील हो जाते हैं और मैं इसके पास पहुँच जाता हूँ। मैं बालात शाह, नवाब शाह के सबसे बड़े ज़मींदार हबदार शाह का सबसे छोटा लाडला सपूत, जो अपने बड़े भाइयों की तरह ग्रेजुएशन करके ज़मींदारी संभालने के बजाय MBBS करके सर्जन बनना चाहता था। मेरे इस शौक़ में बाबा बिल्कुल रुकावट न बने। एंट्री टेस्ट में नुमाया कामयाबी के बाद जब मेरा दाखिला जामशोरो मेडिकल यूनिवर्सिटी में हुआ तो बजाय हैदराबाद वाले अपने खाली बंगले में रहने के मैंने नानों के पास रहने को तरजीह दी, जहाँ मेरे 3 मामू अपने अहलो अयाल समेत पहले से ही आबाद थे। 1000 गज पर फैले इस खूबसूरत बंगले में 3 पोर्शन बने हुए थे। नानो सबसे छोटे मामू के पोर्शन में रहती थीं, जिनके 3 नन्हे मुन्ने चश्मो चराग हर वक्त एक हंगामा बपा रखते। मैंने बड़े मामू के पोर्शन में रहने का इरादा किया, जहाँ मेरे कज़न मोहिद और अहद मेरे बचपन के गहरे दोस्त भी थे। बड़े मामू के पोर्शन में ज़िंदगी खासी मुनज़्ज़म और पुरसुकून थी। दूसरे नंबर के मामू कोयत में थे और इनकी फैमिली यहीं मुकीम थी। इनकी 2 बेटियां महपारा और महफिश पाकिस्तान में ज़ेरे तालीम थीं। नानों के घर में हमेशा की तरह मेरा वालेहाना इस्तकबाल हुआ। मोहिद और अहद तो खासे पुरजोश थे कि हम उम्र होने के साथ साथ हमारी तालीमी दिलचस्पियाँ भी एक जैसी ही थीं। इन दोनों का भी मेरे साथ मेडिकल में ही एडमिशन हुआ था। अपना सामान बड़े मामू के पोर्शन में छोड़कर मैं फ्रेश होकर नीचे छोटे मामू के पोर्शन में चला आया। नानों के कमरे में उनकी मखसूस खुशबू फैली हुई थी और वो खुद एक कोने में बिछे मुसल्ले पर बैठकर नमाज अदा कर रही थीं। नानो काफ़ी साल पहले पैरालाइज हो गई थीं, फिर मुसलसल इलाज और फिजियोथेरेपी के बाद बेहतर ज़रूर हुई, मगर अब भी ज़्यादा चलने फिरने से कासिर थीं। मैं कुछ देर इनको नमाज पढ़ते देखता रहा। उन्होंने सलाम फेरा तो मुझ पर नज़र पड़ी। अरे बालाज, मेरा बच्चा। नानों ने बाहें फैलाई तो मैं उनको उठकर गले से लगा लिया। इनके नहीं वजूद में अजीब सुकून भरा था। मैंने इनकी पेशानी चूमी। महनाज कैसी है? और तुम्हारे बाबा, भाई बहन सब ठीक है ना? वो मेरे सर पर हाथ फेरते हुए पूछने लगी। सब खैरियत से हैं। अम्मा ने आपको सलाम भेजा है और ये भी। मैंने मिठाई और 4 सूती कढ़ाई से बनी नफीस चादर उनको दी। अल्लाह खुश रखे, उन्होंने दिल से दुआ दी। बालाज भाई, आए ना, मैं आपको अपना नया लैपटॉप दिखाऊं जो पापा ने मेरे A+ आने पर मुझे गिफ्ट किया है। 12 साला नुमैर ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे खींचा। हाँ हाँ बाबा, आ रहा हूँ मैं। मैंने टालने की कोशिश की कि नानू की कुर्बत अच्छी लग रही थी। नहीं, अभी आए। वो बज़िद हुआ। ओके बाबा। मैं ना चाहते हुए भी उठ खड़ा हुआ। वो मुझे लाकर लाउंज में खड़ा कर चुका था, जहाँ इससे छोटे 2 भाई धींगा मुश्ती में मसरूफ़ थे। यार, कभी सुख से भी बैठ जाया करो। मैंने मानी को दाइम के हाथों से छुड़ाकर अपने साथ सोफे पर बिठाया तो वो हंसता हुआ उतरकर भाग गया। ये देखिए बालाज भाई, नुमैर ने लैपटॉप मेरे सामने किया। वाह, ये तो बहुत अच्छा है। मैंने तारीफ़ की तो वो खिल ही उठा। इसी तरह स्टडी पर तवज्जो देते रहना और इन दोनों को भी अकल सिखाओ। मैंने इसके सर पर हाथ फेरकर दाइम और मानी को देखा, जो अब भी लड़ाई में मसरूफ़ थे। हाँ हाँ, ये तो सुधरते ही नहीं, वो हंसता हुआ बोला था। 1-2 साल पहले तक तुम भी ऐसे ही थे, जिन जैसे। आसमा मामी ट्रे के लवाजमात टेबल पर रखते हुए बोली थी। अरे मामी, आपने जहमत क्यों की? मैं सीधा हो बैठा और मामी को शर्मिंदा होकर देखने लगा। बस अब खैरों वाली बात ना करो मुझसे। उन्होंने एक प्लेट मेरी तरफ बढ़ाई और दूसरी प्लेट में रोल और फिश कटलेट्स वगैरह डालकर वापस मुड़ी। अनजाना, ये खा लो और अब ज़्यादा नखरे मत करो। वो बेजारी से किसी से मुखातिब थी।
میں نے بائیں طرف گردن موڑ کر دیکھا تو فلور کشن پر ایک 9-10 سال کی بچی دونوں ہاتھ گود میں رکھ کے بیٹھی تھی۔ مجھے بھوک نہیں ہے آنٹی، وہ بولی تو مجھے اس کا لہجہ بھیگا ہوا محسوس ہوا۔ بچے اب مجھ میں ہمت نہیں تمہاری منتیں کرنے کی، ہر دفعہ ایک ہی جواب بھوک نہیں ہے، اب کھانا ہو تو خود ہی کھا لینا۔ مامی نے پلیٹ ٹیبل پر پٹکی اور خفگی سے کمرے سے نکل گئیں۔ میں نے تعجب سے لب بھینچے، پھر نمیر سے پوچھا، یہ کون بچی ہے؟ یہ پاپا کے کسی کزن کی بیٹی ہے، اس کے ماما پاپا ایکسیڈنٹ میں فوت ہو گئے تو یہ یہاں پر آ گئی۔ نمیر نے لیپ ٹاپ کی اسکرین پر نظریں جمائے سرسری سے بتایا۔ کیا؟ میں نے ایک بار پھر گردن موڑی، اس بار آنکھوں میں ہمدردی کا عکس تھا۔ بلو کلر کی لمبی فراک میں ملبوس وہ بچی انتہائی گوری اور خوبصورت تھی، ماموں کے تینوں بیٹوں کے سامنے بالکل انگریز لگ رہی تھی۔ میں اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے برابر والے کشن پر بیٹھ گیا۔ آپ کا کیا نام ہے گڑیا؟ میں نے نرم آواز میں پوچھا تو اس نے اپنی سبز آنکھیں اوپر اٹھا لی، ان آنکھوں میں تیرتا ہوا پانی۔ میں بےکل ہو گیا۔ انزانہ، وہ دھیمے سے بولی۔ آپ کچھ کھاتی کیوں نہیں؟ اچھے بچے اس طرح نہیں کرتے نا۔ میں نے ٹیبل سے پلیٹ اٹھا کر اس کے سامنے کی تو وہ مجھے دیکھنے لگی۔ شاباش، یہ تھوڑا سا کھا لو۔ میں نے کانٹے میں نگٹ پھنسا کر اس کے منہ کے آگے کیا۔ انزانہ نے بے ساختہ منہ کھول دیا۔ میں نے نگٹ اس کے منہ میں ڈال دیا، وہ دھیرے دھیرے چبانے لگی۔ مجھے حوصلہ ہوا، میں نے باری باری 5 نگٹس اس کو کھلا دیا اور ایک پین کیک بھی۔ وہ آرام سے کھا رہی تھی۔ پھر اس نے ہاتھ اٹھا کر مجھے بس اب اور نہیں کا اشارہ کیا۔ میں نے پاس رکھا ٹیشو اس کو دیا۔ انزا نے فرما برداری سے منہ پوچھ لیا۔ یہ تو اب کھا رہی ہے، 2 دن سے تو کچھ بھی نہیں لے رہی تھی۔ نمیر نے حیران ہو کر کہا، انزانہ، آپ آنٹی کو کیوں تنگ کر رہی تھی؟ بری بات ہے نا بیٹا، بڑوں کی نافرمانی کرنا۔ میں نے اس کے سنہری بال چھوئے۔ وہ مجھے ممی اپنے ہاتھ سے کھلاتی تھی نا، وہ آہستگی سے بولی اور سر جھکا لیا۔ او اچھا، میں سمجھ گیا کہ اس نے میرے ہاتھ سے کیسے کھا لیا، اسے اس طرح سے ہی کھانے کی عادت تھی۔ میں نے ہمدردی سے اس معصوم پری کو دیکھا۔ بالاش، تم اتنی دیر سے یہاں بیٹھے ہو اور میں سمجھی تم دادی کو کمپنی دے رہے ہو۔ مہاپارا کی آواز پر اس نے چوک کے سر اٹھایا۔ وہ ایک ہاتھ کمر پر رکھے میرے سامنے کھڑی تھی۔ بس آ ہی رہا تھا۔ میں نے اٹھ کر پلیٹ واپس ٹیبل پر رکھ دی۔ اس ڈرامہ کوئن کے ساتھ بیٹھے ہو؟ وہ نخوت سے انزانہ کو دیکھ کر بولی تو میں اس کے انداز پر حیران ہو گیا۔ چھوٹی سی بچی کو کن القاب سے نواز رہی ہو تم؟ میں نے ناگواری سے کہا۔ بچی، وہ کہہ کر آگے بڑھ گئی تو میں اس کے پیچھے چلا گیا۔ بیہیو یور سیلف مہاپارا، وہ پہلے ہی ٹراما سے گزر رہی ہے، پھر تم… اس کے فادر نے جو کچھ عالیہ خالہ کے ساتھ کیا میں وہ بھول نہیں سکتی بالاج۔ وہ لان کی روش پر چلتے چٹک کر بولی تو میں ناسمجھی سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ یہ اعتزاز انکل کی بیٹی ہے؟ اوہ گاڈ، تو ان کا ایکسیڈنٹ میں انتقال ہوا ہے؟ پھر جیسے مجھے کلک سا ہوا اور میں افسوس میں گھر گیا۔ اعتزاز ماموں مہاپارا کی خالہ کے منگیتر تھے، انگلینڈ تعلیم حاصل کرنے گئے تو ایک عیسائی لڑکی فرووا کے اسیر ہو گئے، پھر ان کی واپسی فرووا کے ساتھ ہوئی۔ خاندان میں ہنگامہ کھڑا ہو گیا۔ مہاپارا کی خالہ کو گہرا صدمہ ہوا، وہ کئی مہینوں تک بیمار رہیں۔ اعتزاز کے والدین نے فرووا کو چھوڑنے کا مطالبہ کیا، نتیجتاً اعتزاز والدین سے علیحدہ ہو کر دوسرے شہر چلے گئے۔ یہ ایک طرح سے بائیکاٹ تھا۔ زینب، جو کہ پہلے فرووا تھی، نے بھی ساتھ نبھایا، وہ اسلام قبول کر چکی تھی۔ ان کی بیٹی ہونے کی خبر آئی اور پھر سب کچھ وقت کی دھول میں بیٹھ گیا۔ مہاپارا کی خالہ نے پھر شادی نہیں کی۔ بہت سال بعد وہ ایک دن ہارٹ اٹیک سے فوت ہو گئیں، اور اب اعتزاز انکل کی بیوی کے ساتھ ایکسیڈنٹ میں موت اور ان کی بیٹی کی یہاں موجودگی۔ میں نے پرسوچ انداز میں مہاپارا کو دیکھا۔ انزانہ کو اس کے دادا دادی نے کیوں نہیں رکھا؟ میرے سوال پر وہ طنزیہ سا مسکرائی۔ وہ کیوں رکھتے؟ اس کی انگریز ماں نے ان کے ساتھ کون سا اچھائی کی تھی؟ ان کا بیٹا یہ چھین لیا۔ دادی جیسے مہان سب تھوڑی ہیں جو یہ گند اپنے گھر اٹھا کے لے آئی ہیں، وہ نفرت سے بولی تو میں تعصف میں گھر گیا۔ بری بات مہاپارا، میں نے بے اختیار ٹوک دیا، اتنی ایجوکیٹڈ ہو کر ایسی باتیں کر رہی ہو؟ اس میں ایجوکیشن کا کیا دخل؟ میری خالہ جانی نے سسک سسک کے جان دے دی۔ وہ اعتزاز انکل کو کتنا چاہتی تھی، اور وہ کیسے بے وفا نکلے؟ مہاپارا جل بلا رہی تھی۔ جو کچھ اعتزاز انکل نے کیا وہ ان کا عمل تھا، اس سب میں ان کی بیٹی کا کیا قصور؟ میں نے سوال کیا تو مہاپارا مجھے کھا جانے والی نظروں سے دیکھنے لگی۔ اس کا قصور یہ ہے کہ وہ ان کی بیٹی ہے، مہاپارا نے ایک لفظ چبا چبا کر کہا اور پھر رکی نہیں۔ میں تعصب سے اسے دور جاتا دیکھتا رہ گیا۔ یار دلدار پلس کزن جو کہ لینڈ لارڈ بھی ہو، کہ پیسوں سے پیزا اڑانے کا مزہ ہی اپنا اور ہے۔ احد نے کولڈ ڈرنک کا ایک گھونٹ لے کر کہا تو مہاپارا اور موہد نے متفق ہو کر گردن سر کو ہلا دیا
اور جگری بالاج نے ہمیں ہمیشہ اس مزے سے لطف اندوز ہونے کا موقع دیا ہے۔ موہد نے ٹکڑا لگایا اور پھر دوبارہ اس بات میں سر ہلا دیا۔ بس کر، زیادہ اوور نہ ہو۔ میں نے احد کے شانے پر ہاتھ مارا تو وہ ہنسنے لگا۔ میں نے کیا غلط بات کی ہے؟ نواب شاہ کا نواب نہیں ہے کیا تو؟ وہ آنکھ دبا کر بولا تو میں بھی ہنس دیا۔ یار مجھے یہ پیزا کا ہٹ خرید کر دے دے، سچی ساری عمر دعائیں دوں گا۔ احد اب مسخرے پن پر اتر آیا تھا۔ اچھا خاصے بیوروکریٹ کی اولاد ہو کر منگتا بنتا ہے، شرم کر۔ میں نے مصنوعی غصہ دکھایا۔ نہ پوچھ اس بیوروکریٹ کی جگ مشہوری کنجوسی کا حال میرے یار۔ وہ ٹیبل پر ہاتھ لمبا کر اس کے اوپر سر رکھ کر لیٹ گیا۔ ٹوتھ پیسٹ کی جگہ اب تک ڈینٹونک سے دانت صاف کرنے پڑتے ہیں، شیمپو کی جگہ لال صابن سے کام چلانا پڑتا ہے، اور ناشتے میں انڈے کی جگہ ڈنڈے کھانے پڑتے ہیں۔ موہد نے احد کا جملہ اچک کر کہا لگایا تو سب ہنسی پڑے۔ اب اتنے بھی کنجوس نہیں ہیں خلیل ماموں، خواہ مخواہ ان کی مٹی پلید نہ کر۔ میں نے ٹشو سے ہاتھ پوچھتے ہوئے ماموں کا دفاع کیا۔ ہائے تو ہے سورج، تجھے کہاں معلوم رات کا دکھ۔ ہائے تو ہے سورج، تجھے کہاں معلوم رات کا دکھ۔ کسی روز اتر میرے گھر شام کے بعد۔ وہ مسخرے پن سے شعر کو لہک لہک کر پڑھنے لگا تو سب اشش کر اٹھے۔ تیری رات کا دکھ تو میں 3 راتوں سے دیکھ ہی چکا ہوں، بس ماموں کو اطلاع دینے کی دیر ہے۔ رات کا دکھ ناک کے ذریعے کیسے نکلتا ہے دیکھنا۔ میں نے شیف پر ہاتھ پھیرتے ہوئے دھمکی دی تو اس کی ٹیبل پر تھرکتی انگلیاں ساکت ہو گئیں۔ نوکر یار، احد نے ہاتھ جوڑ دیے۔ کون سا دکھ ہے رات کا؟ مجھے بھی بتاؤ۔ مہاپارا کے کان کھڑے ہوئے۔ وہ کچھ دنوں سے مجھے پیٹ درد تھا نا، تو میں سو نہیں پا رہا تھا صحیح سے، تو میری وجہ سے بالاج بھی ڈسٹرب ہو رہا تھا۔ احد ساری اداکاری بھول کر سیدھا ہوا اور روانی سے جھوٹ بولنے لگا۔ میں نے بے اختیار ہنس کر کہا، اچھا؟ مہاپارا نے مشکوک نظروں سے اسے دیکھا۔ اب معاف کر دے فیوچر کی مسز نواب پلس لینڈ لارڈ، احد نے ہاتھ جوڑ کر کہا تو وہ سرخ سی ہو گئی، پھر ہونٹ دبا کر مجھے دیکھنے لگی۔ احد اپنی چالاکی پر فاتحانہ مسکرایا۔ مہاپارا کا دھیان بڑھ چکا تھا۔ ماں مجھے اپنے نواب سے ادھار دلوا دے یار، بڑا احسان ہوگا۔ 20 انچ کا پیزا اور 1.5 لیٹر کی کولڈ ڈرنک میری پیزا شاپ سے روز تمہیں ڈیلیوری ہوگی، قسم سے۔ وہ مزید بولا تو مہاپارا کھلکھلا پڑی۔ سن رہے ہو بالاج اس کی باتیں؟ مہاپارا نے اٹھلا کر مجھے مخاطب کیا تو میں جو ویٹر کو بل دے رہا تھا فقط مسکرا دیا۔ اگنور کرو، پاگل ہے۔ میرے کہتے ہی احد نے مجھے دھپ ماری۔ اچھا میں پاگل ہوں؟ بالکل پاگل۔ میں نے والیٹ جیب میں ڈالا اور گاڑی کی چابی اٹھا کر آگے بڑھ گیا۔ وہ تینوں میرے پیچھے چلے آئے۔ تم لوگ گاڑی میں بیٹھو، میں نانو اور بچوں کے لیے آئس کریم پیک کروا کر آتا ہوں۔ میں نے سامنے آئس کریم شاپ دیکھی تو نانو یاد آ گئیں جو آئس کریم بہت شوق سے کھاتی تھیں۔ پھر مختلف فلیورز کی آئس کریم پیک کروا کر میں واپس آیا تو مہاپارا حسب توقع فرنٹ سیٹ پہ بیٹھی تھی۔ یہ ایک طرح سے اس کا مجھ پر استحقاق جتانے کا انداز تھا۔ میں بالاج شاہ، اس کے بچپن کا منگیتر۔ گھر پہنچ کر احد، موہد اور مہاپارا اپنے اپنے پورشنز میں چلے گئے اور آئس کریم لے کر نانو کے پاس چلا آیا۔ نانو بستر میں گھٹنوں تک کمبل ڈالے بیٹھی تھی۔ مجھے دیکھا تو ہمیشہ کی طرح اپنی باہیں پھیلا دیں۔ کیسا ہے میرا بچہ؟ بالکل ایون، آپ کے لیے پستہ آئس کریم لایا ہوں۔ میں نے آئس کریم انہیں دی تو وہ ایک دم خوش ہو گئیں اور فوراً ہی کھانے لگیں۔ میں ان کی بچے جیسی حرکات پر مسکرانے لگا۔ ان کو آئس کریم کا کریز تھا، لیکن جلیل ماموں کبھی کبھار کھانے کی اجازت دیتے تھے۔ میں یہ ذرا بچوں کو دے آؤں؟ میں نے شاپر اٹھا لیا۔ بالاج بیٹا، ایک کس بچی کو بھی دے دینا۔ نانو نے میرا ہاتھ پکڑ کر کہا تو میں ان کے پہلو پہ دبکی انزلہ کو دیکھنے لگا۔ ارے یہاں بیٹھی ہے، کیسی ہو ڈال؟ میں نے ایک آئس کریم کپ نکال کر اس کی طرف بڑھایا۔ نوید، یہ آئس کریم باہر دے آؤ۔ بالاج بیٹا تم یہاں میرے پاس بیٹھو، نانو نے پاس کھڑے ملازم کو کہا۔ میں نانو کے بیڈ پر ہی بیٹھ گیا۔ باہر جا کر بیٹھتے ہو تو پھر وہیں کے ہو جاتے ہو، دوبارہ میرے کمرے میں ہی نہیں آتے؟ نانو خفا لہجے میں بولی۔ سو سوری نانو۔ بس بیٹا، آج کل کے بچے بزرگوں کے پاس 2 گھڑی بیٹھنے سے بھی بور ہو جاتے ہیں۔ انہوں نے ٹھنڈی آہ بھری تو میں ان کے ہاتھ تھام کر بیٹھ گیا۔ پلیز نانو، آئندہ آپ کو شکایت کا موقع نہیں دوں گا۔ خوش رہو بچے، میں کیا اور میری شکایتیں کیا، یہ بھی بہت ہے کہ تم نے احساس کر لیا اور معافی مانگ لی۔ اس گھر کے افراد تو جو کچھ کرتے ہیں اس پر شرمندہ بھی نہیں ہوتے، معافی تلافی تو دور کی بات ہے۔ وہ افسردگی سے بولی۔ کیا ہو گیا نانو، کسی نے کچھ کہہ دیا ہے کیا؟ میں ایک دم چونک کر پوچھ بیٹھا۔ مجھے کسی نے کیا کہنا ہے؟ اس معصوم بچی کے لیے سبھی شقی القلب بنے ہوئے ہیں۔ انہوں نے انزانہ کا سر سینے سے لگا دیا۔ اعتزاز میرا بہت پیارا بھتیجا تھا، اس کا سارا بچپن یہیں اسی گھر میں گزرا۔
عالیہ میری بھانجی جس سے اعتزاز کی نسبت طے تھی۔ تم تو جانتے ہو نا ہمارے یہاں بچپن میں نسبتیں طے ہو جاتی ہیں۔ میرے خلیل اور فواد کی بھی عالیہ کی دونوں بہنوں سے شادیاں ہوئی ہیں۔ پھر اعتزاز باہر پڑھنے گیا اور وہیں کسی انگریز سے شادی کر لی۔ ہمیں دکھ ہوا پر سب کا اپنا اپنا نصیب۔ عالیہ بیمار ہو گئی، سالوں تک ہم کو سینے سے لگائے رکھا، پھر دنیا سے چلی گئی۔ بہت برا ہوا۔ اعتزاز کی نئی دلہن کو خاندان نے قبول نہیں کیا، وہ الگ رہنے لگا، پر اس کی قسمت پہ بھی جان لیوا حادثہ لکھا تھا۔ نانو سانس لینے کو رکی، میں بغور سن رہا تھا۔ اب جب وہ بیوی سمیت دنیا سے چلا گیا ہے تو اس کے گھر والے اس کی معصوم بچی کو قبول کرنے کو تیار نہیں۔ میری بیوہ بھابھی بیٹوں کے آگے مجبور ہے، مجھ سے ہاتھ جوڑ کر کہا کہ میرے اعتزاز کی نشانی تو سنبھال۔ میں نے انزلہ کی سرپرستی اپنی ذمہ داری پہ لے لی، لیکن میری بہوؤں نے ایک محاذ کھول لیا ہے اس کے خلاف، اس بچی کی دشمن بن گئی ہیں۔ جلیل کی دلہن کچھ بہتر ہے، مگر جٹھانیوں کی باتوں میں آ کر وہ کبھی کبھی بگڑ جاتی ہے، سیدھے منہ بچی سے بات بھی نہیں کرتی، حالانکہ یتیم کے سر پر ہاتھ رکھنے کا کتنا ثواب ہے۔ سچ پوچھو تو بھلاج بیٹا میں انزانہ سے شرمندہ ہو جاتی ہوں، بچی دنوں میں کملا گئی ہے، پہلے ہی والدین کی جدائی کا صدمہ، پھر لوگوں کے خراب رویے۔ وہ سر دہ بھر کر خاموش ہو گئی تو میں نے افسوس سے انزانہ کو دیکھا جو گہری سبز آنکھوں سے کبھی مجھے اور کبھی نانو کو دیکھ رہی تھی۔ جب تک زندہ ہوں اس کی ڈھال بنی رہوں گی، پھر تو اللہ ہی محافظ ہے۔ آپ ایسی باتیں نہ کریں، اللہ آپ کو زندگی دے، میں نے بے اختیار کہا۔ بیٹا زندگی کسی کے چاہنے سے نہیں بڑھا کرتی، جس وقت قضا لکھی ہوتی ہے اس وقت آ جاتی ہے۔ اپنی ذمہ داریوں سے تو میں کب کی فارغ ہو گئی، لیکن اب یہ نئی ذمہ داری اس آخری عمر میں آن پڑی ہے۔ سچ پوچھو تو ہر وقت دھڑکا لگا رہتا ہے، میری بات دنیا اس معصوم کے ساتھ کیا کرے گی؟ وہ انزانہ کا سر تھپکتے ہوئے مایوس لہجے میں بولی۔ آپ فکر مت کریں نانو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میرے کہنے پر وہ پھیکا سا مسکرا دی۔ بالاج میری ایک بات مانو گے؟ وہ پھر سے میرے قریب ہوں۔ ہاں نانو کہیں۔ میں ہمتن گوش ہو گیا۔ ویسے تو تم بھی ابھی کم عمر ہو، لیکن تمہاری حیثیت اس گھر میں مضبوط ہے، تمہاری بات مانی جاتی ہے۔ میرے بعد تم انزانہ کے لیے اچھا سہارا بن سکتے ہو۔ مجھ سے وعدہ کرو کہ میری انزانہ کو ان لوگوں کے شر سے ہمیشہ بچا کے رکھو گے، جب تک وہ تعلیم مکمل کر کے اپنے گھر کی نہ ہو جائے۔ نانو نے میرا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ کر لجاجت سے کہا تو میں ایک لمحے کے لیے کنگ رہ گیا، پھر نظریں گھما کر انزانہ کو دیکھا جو ہم دونوں کی گفتگو سے بے نیاز نانو کا سیل فون ہاتھ میں لیے بیٹھی تھی، گوری گلابی گڑیا ایسی معصوم سی لڑکی۔ وعدہ کرو میرے بچے، نانو نے اصرار سے ہاتھ دبایا تھا۔ میں وعدہ کرتا ہوں نانو، میں ہمیشہ انزانوں کو سپورٹ کروں گا۔ ایک پل میں فیصلہ کر کے میں نے مضبوط لہجے میں کہا۔ نانو جیسے ایک دم سے ہلکی پھلکی ہو گئی تھیں۔ جیتا رہ میرا بچہ، اب مجھے مرنے جینے کی کوئی فکر نہیں، تیری ماں بھی خدا ترس عورت ہے، مجھے تم دونوں پر پورا بھروسہ ہے۔ کبھی یہ گھر اس بچی کے لیے تنگ پڑ جائے تو میری ملیحہ بیٹی اپنا دامن کھول دے گی۔ وہ غالباً اماں سے بھی اس معاملے پر بات کر چکی تھی۔ انزانہ بیٹا، اب سے اپنی ہر پرابلم بالاج سے شیئر کرنا، ٹھیک ہے؟ انہوں نے انزانہ کا نرم ہاتھ میرے ہاتھ پر رکھ کر تاکید کی تو سنہری بالوں والی لڑکی نے زور سے سر ہلا دیا۔ میں خود پر پڑنے والی اس پیاری سی ذمہ داری کو گمسم دیکھتا رہ گیا۔ اس دن کے بعد میں کوشش کر کے دن میں ایک بار نانو کی طرف چکر لگا ہی لیتا، ان کے پاس بیٹھ کر حال احوال پوچھنے کے ساتھ انزانہ سے بھی ہلکی پھلکی باتیں کر لیا کرتا۔ وہ بہت کم گو بچی تھی، زیادہ تر نانو کے پاس ہی پائی جاتی۔ میں نے نانو کے مشورے سے اس کو شہر کے اچھے اسکول میں 5ویں کلاس میں داخلہ دلوا دیا۔ نہال وغیرہ بھی وہیں زیر تعلیم تھے۔ وہ اسکول جانے کے بعد کچھ بہل سی گئی، اب نانو کے برابر والے بیڈ پر وہ اپنی کتابیں بکھرائے پڑھتی رہتی۔ بلا شبہ وہ ایک ذہین بچی تھی، یہ بات میں نے دنوں میں ہی محسوس کر لی تھی کہ اس کے اندر حساسیت اور ذہانت یکجا تھیں۔ وہ اچھے برے رویوں کو بہت جلدی محسوس کر لیتی تھی۔ شاید والدین کی جدائی نے اس کے وقت سے پہلے ہی اس کو سمجھدار بنا دیا تھا۔ مجھ سے بھی وہ بہت دیر بہت کچھ کہہ پاتی، زیادہ بے تکلف نہیں تھی میرے ساتھ۔ ماں پارا البتہ اس سارے عرصے میں جلبلاتی رہی۔ میں نے کسی سے بھی نانو کے ساتھ کیے وعدے کا ذکر نہیں کیا تھا، وہ صرف نانو کے کمرے میں میرے دیر تک بیٹھنے پر ہی معترض ہوتی تھی۔ خود تو وہ بزرگوں کی کمپنی سے کوسوں دور رہتی تھی، نانو کو سلام کر کے بھاگ نکلتی تھی، اسی لیے دیکھ نہیں پاتی کہ اعتزاز انکل کی بیٹی سے میں کس قدر اخلاص برت رہا ہوں۔ پھر میڈیکل کالج کھلتے ہی زندگی یکدم بہت مصروف ہو گئی۔ میں آدھا دن کالج میں گزار کر تھکا آ رہا آتا، پھر کھانا کھا کر سو جاتا، شام کو احد کے ساتھ مل کر کمبائن اسٹڈی کرتا اور کچھ دیر فون پر گھر والوں سے بات کر کے پھر سو جاتا۔ پھر اگلے دن وہی روٹین۔ نانو کی طرف جانا کم ہو گیا تھا، نانو بھی میری مجبوری سمجھتی تھیں سو زیادہ اصرار نہ کرتی، کبھی کوئی مسئلہ ہوتا تو کال کر کے بلوا لیتی۔ انزانہ بھی پڑھائی میں مگن تھی سو میں مطمئن ہو کر اپنی روٹین میں لگا ہوا تھا کہ چھوٹی مامی کے ہاں بیٹی ہونے کی خوشخبری نے زندگی میں ہلچل مچا دی۔ جلیل ماموں کے پورشن میں خوشی کا سما تھا، مامی ہسپتال سے گھر آ چکی تھی، میں موہد اور راحت بچی کو دیکھنے گئے۔ گل گوتنی سی بچی
हमारी कज़न अनजाना भी वहीं मौजूद थी। मामी की गोद में लेटी अंशाल को प्यार से देख रही थी। आपको छोटे बच्चे पसंद हैं? मैंने पूछा तो इसने सर हिला दिया। कभी ज़बान को भी ज़हमत दे दिया करो, सिर्फ सर ही हिलाती हो। मेरे कहने पर वो झींप गई। ये तो सारा दिन गौतम बुद्ध की तरह यूं खामोश बैठी रहती है। दाएं ज़मीन पर आलती पालती मारकर बैठा और घुटनों पर हाथ रखकर आंखें बंद कर लीं। मुझे हंसी आ गई। क्यों अनजाना, इस तरह क्यों करती हो? हंसा बोला करो ना। मैंने उसके सुनहरी बाल छुए। इधर आओ निहाल, दाएं। यार अंजला से दोस्ती करो, इसको अपनी गेम वगैरह खिलाओ, ये अब आपकी फैमिली का हिस्सा है। मैंने दोनों को कहा तो वो हंसने लगे। ये तो हर वक्त दादी के पास घुसी रहती है। नुमैर ने मुंह बनाकर कहा। बुरी बात, ऐसे नहीं कहते। आप इससे दूर रहोगे तो ये ऐसा ही करेगी। घर आपका है, ये यहाँ आई है, अपनायत का एहसास आपको दिलाना है ना। मेरे टोकने पर वो शर्मिंदा हो गया। ये खुद ही फ्रैंक नहीं होती बालाज भाई। उसने कंधे उचकाए। अच्छा, हर वीकेंड हम गार्डन में क्रिकेट खेलते हैं, ये खेलेगी? दाइम ने कुछ सोचकर कहा। हाँ, क्यों नहीं खेलेगी। मैंने वसूख से कहकर अनजाना को देखा जो हमारी बातों में दिलचस्पी ले रही थी। खेलोगी ना अनजाना? मेरे पूछने पर इसने इस बात में सर हिलाया, फिर याद आने पर जी हाँ कह दिया। बच्चे हंसने लगे। मामी बच्ची को थपकते हुए हमारी बेसरोपा बातें सुनकर मुस्कुरा रही थीं। मौसम ने एकदम ही नई छब दिखलाई थी। सारा दिन सुरमई बादल दिन को शाम बनाए रखते। कॉलेज में भी वक्त शानदार गुजरता। घर आकर थोड़ा बहुत आराम करके हम तीनों भाई घूमने निकल पड़ते। चूँकि हमारे सेमेस्टर ख़त्म हो गए थे और महापारा के सेमेस्टर चल रहे थे, सो वो हमें ज्वाइन करने से कासिर थी। आहद और मोहित इस बात पर खतरे मुतमईन थे। महापारा जैसी नकचड़ी लड़की को बर्दाश्त करना इनके बस की बात नहीं थी। वो तो मुझे भी मुस्तकबिल के डरावे देते थे। सच बात तो यह है कि मुझे महापारा से कुछ खास लगाव नहीं था। वो बचपन की मंग थी, सो मैं इसको नॉर्मली पसंद करता था, चूँकि दिल कहीं और लगा नहीं था। जो है सो है की बुनियाद पर वो मुझे कबूल थी। वो इतवार का दिन था। हल्की फुल्की पुआर बरस रही थी। मैं, मोहित और आहद नाश्ता करके एक दोस्त के फार्म हाउस चले गए थे। वहाँ सारा दिन गुजार कर हम दोपहर ढलने से पहले वापसी के लिए निकले तो बारिश मूसलाधार शक्ल इख्तियार कर गई। हम ड्राइव इंजॉय करते शाम 5 बजे घर पहुँचे तो ऐसा लगा जैसे रात हो गई हो। काफ़ी देर हॉर्न बजाने के बाद चौकीदार ने गेट खोला। मैं तेज़ी से गाड़ी पोर्च में ले आया। आहद और मोहित तो जल्दी से उतरकर अंदर चले गए। मैं गाड़ी की कंडीशन चेक करने लगा, जिसको अब सर्विस की अशद ज़रूरत थी। जनरेटर की भद्दी आवाज़ पर मैं कान लपेट कर लॉन की रविश पर चढ़ा। खलील मामू का पोर्शन लॉन की दूसरी तरफ था। बारिश की बौछार से भीगता मैं तेज़ कदमों से आगे बढ़ा तो दाएं तरफ किसी इंसान की मौजूदगी का एहसास हुआ। बरसती बरसात में बेंच पर वो कोई बच्चा ही बैठा था। मैंने गुस्से की लहर को बामुश्किल रोका। ये कोई वक्त था बारिश में नहाने का, जबकि ठंड भी खासी बढ़ गई थी। मैं सीधा बेंच की तरफ आया। करीब आने पर अनजाना को वहाँ बैठे पाया तो मेरा गुस्सा सुआ हो गया। बेवकूफ़ लड़की, इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? मैंने इसको बाजू से पकड़कर उठाया। वो होले होले काँप रही थी। अंदर चलो तो मैं तुम्हें बताता हूँ। मैं उसे खींचता जलील मामू के पोर्शन में ले आया। अब बताओ क्या कर रही थी वहाँ? सीढ़ियों पर पहुंचकर मैंने उसे सख्ती से इस्तफसार किया। जवाबन हिचकियों से वो रोना शुरू हो गई थी। सेवर बल्ब की रोशनी में इसका गीला लिबास और कांपता वजूद मुझे किसी अनहोनी का एहसास हुआ। इसका बाजू मेरे हाथ में दहक रहा था। तुम्हें तो शदीद बुखार हो रहा है। मैं घबरा गया और उसे लेकर नानों के कमरे में चला गया, जो गालिबन नींद से अभी उठी थी। अनजाना मेरी बच्ची, तू बरसात में क्यों गई? वो हैरान सी होकर अनजाना को देखने लगी। मैंने अलमारी खोलकर अनजाना को उसके कपड़े दिए। वो कांपती हुई वॉशरूम में चली गई। आपके पास बुखार की मेडिसिन है? वो नानों की दवाइयों को खंगालने लगा। क्या अनजाना को बुखार है? पागल है, क्यों गई थी क्रिकेट खेलने? नानों की बात पर मैं चौंक उठा। ये क्रिकेट खेल रही थी? हाँ, दाइम आया था बुलाने। मैं असर की नमाज़ पढ़ के लेटी तो नींद आ गई। वो परेशानी से अनजाना को देखने लगी, जो वॉशरूम से निकलकर अब अपने बिस्तर में घुस रही थी। ये खा लो। मैंने गोली इसके मुंह में डालकर पानी का ग्लास उससे दिया। वो झट से गोली निगल गई। मैंने इसके पास पड़ा कंबल उठा लिया। मेरे सर में दर्द है, मुझे सर्दी भी लग रही है, वो लरसती आवाज़ में बोली तो मुझे गुस्सा और आया। और एंजॉय करो बरसात। क्रिकेट खेलकर बच्चे वापस आ गए तो तुम वहाँ बेंच पर क्यों चिपक गई? मैं खुद नहीं बैठी थी, महापारा बाजी ने मुझे पनिश किया था। अनजाना ने सिसकी भरी तो मैं हैरत से साकित रह गया। क्यों पनिश किया था? हम क्रिकेट खेल रहे थे ना, तो नुमैर भाई ने गलती से गेंद महापारा बाजी की खिड़की पे दे मारी। खिड़की के शीशे में क्रैक आ गया। वो हम पर बहुत गुस्सा हुई। उन्होंने दाइम और नुमैर भाई को आधा घंटा पनिश में बेंच पर खड़ा किया और मुझे कहा, तुम 4 घंटे यहीं खड़ी रहोगी वरना तुम्हारा सर तोड़ दूंगी। वो रोते हुए बताने लगी तो मैंने मुठ्ठियाँ भींचकर बामुश्किल अपना गुस्सा कंट्रोल किया। खुदा ही पूछेगा महापारा तुमसे, यतीम बच्ची को अजियत पहुँचा रही हो। नानो भी तड़प कर अनजाना के पास चली आई और उसको बाहों में भर लिया। महापारा इतनी सख्त दिल है, इसको ये नज़र नहीं आया कि बरसात हो रही है, उसके बावजूद भी उसे वहीं खड़ा रखा ताकि ये इसने आगे सोचना उसके लिए मुहाल हो गया। वो तैश में आ गया।
بچی کے سارے بال گیلے ہو گئے ہیں۔ نانو نے اپنی چادر سے انزانہ کا سر پوچھنا شروع کر دیا۔ میں نے کہا تھا نا بالاج، یہاں اس کا کوئی نہیں، سب دشمن ہے۔ وہ دل سوزی سے بولی تو میں گہری سانس بھر کے رہ گیا۔ انزانہ نانو کے سینے پر سر رکھے ہلکے ہلکے سسک رہی تھی۔ اس کا تو بخار ہی نہیں اتر رہا، اتنی دیر ہو گئی ہے۔ نانو نے تشویش کا اظہار کیا تو میں انزانہ کی پیشانی پر ہاتھ رکھ کے چیک کرنے لگا جو ابھی تک دہک رہی تھی۔ نانو دوا اثر کرتے ہوئے کچھ وقت لیتی ہے، آپ پریشان نہ ہوں۔ میری تسلی پر وہ مطمئن ہو گئیں۔ آدھے گھنٹے بعد تھرمامیٹر سے چیک کیا، انزانہ کا بخار کم ہو گیا تھا۔ میں نے نانو کو ان کے بستر پر واپس بھیج دیا اور انزانہ کا سر تکیے پر رکھا۔ آپ فکر نہ کریں، میں یہاں بیٹھا ہوں۔ انزانہ کا بخار پھر سے بڑھا تو دوا دے دوں گا، صبح تک اگر یہ ٹھیک نہ ہوئی تو ہسپتال لے جاؤں گا۔ میں نے ان کو بھرپور تسلی دی تو وہ اپنے بیڈ پر چلی گئیں اور میں انزانہ کے سرہانے بیٹھ گیا اور اس کے سنہرے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگا۔ انزانہ کچی نیند میں تھی، وقفے وقفے سے سسکاری بھرتی۔ آنسوؤں کے نشانات اب بھی اس کے گلابی گالوں پر تھے، مڑی ہوئی لمبی پلکیں ہولے ہولے لرز رہی تھیں۔ میں بغور اس کے سنہرے چہرے کو دیکھتا رہا۔ اللہ نے اس لڑکی کو اتنا حسن دیکھ کر نصیب میں تشنا کر دیا تھا۔ والدین کی وفات کے بعد دوسروں کے رحم و کرم پر آ پڑی تھی۔ اس گھر میں جہاں زیادہ تر افراد کے دلوں میں اس کے لیے نفرت تھی، عناد تھا۔ میں سوچتے سوچتے نہ جانے کب غافل ہو گیا، نہ جانے کتنی دیر گزری کہ کسی نے نرمی سے مجھے بلایا۔ میں نے فوراً آنکھیں کھول دیں۔ پیاس لگی ہے، انزانہ خشک لبوں پر زبان پھیر رہی تھی۔ میں نے اٹھ کر ڈسپینسر سے پانی بھر کر اسے گلاس دیا، وہ کھٹاکھٹ پی گئی۔ میں نے اس کا ماتھا چھوا جو پسینے سے تر تھا۔ شکر تمہارا بخار کنٹرول ہوا۔ میں نے ٹائم دیکھا تو رات کے 3 بج رہے تھے۔ 4 گھنٹے سے بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے میں سویا ہوا تھا تو اب کمر اکڑ گئی تھی۔ تم اب آرام سے سو جاؤ، میں یہیں ہوں۔ میں نے تکیہ اٹھا کر صوفے پر رکھا اور سیدھا لیٹ گیا۔ انزانہ بستر سے اتر آئی، اس کے ہاتھ میں کمبل تھا جو اس نے مجھ پر ڈال دیا۔ میں نے چونک کر اسے دیکھا، پھر مسکرا دیا۔ تھینک یو گڈ گرل، میں نے کہہ کر آنکھیں موند لیں۔ دوسری صبح میں کالج سے سیدھا ماپارا کے پاس چلا آیا۔ وہ شام کی چائے لان میں ہی پی رہی تھی، ساتھ موہد اور احد بھی تھے۔ تمہارے اندر ذرا سی بھی انسانیت ہے کہ نہیں؟ میں اس کے سر پہ کھڑا سخت لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ ماں پہارا نے تحیر سے مجھے دیکھا۔ احد اور موہد بھی چونک اٹھے۔ کیا مطلب؟ وہ ابرو سکیڑ کر بولی۔ کل شام کو موسلادھار بارش میں تم نے انزانہ کو 4 گھنٹے کھڑے رہنے کی سزا دی۔ تم کیسی سخت دل لڑکی ہو، تمہیں معلوم نہیں کہ اس ٹھنڈے موسم میں دیر تک بھیگنے کا کیا انجام ہو سکتا ہے؟ میں نے کڑی نظروں سے گھورتے ہوئے اسے دیکھا تو وہ ایک دم سرخ ہو گئی۔ اچھا، تو اب تم اس 2 ٹکے کی لڑکی کے لیے وکیل بن کر مجھ سے لڑنے آؤ گے؟ وہ اطمینان سے ٹانگ پہ ٹانگ جما کر بولی تو مجھے طیش آ گیا۔ اپنی لینگویج درست کرو، تم کو نہ بات کرنے کی تمیز ہے نہ تہذیب ہے۔ اوہ، تو اب تم مجھے سکھاؤ گے مجھے کیسے بات کرنی ہے؟ بائی دا وے، تمہیں اچانک اس لڑکی کی ہمدردی کیوں جاگ رہی ہے؟ وہ چائے کا کپ میز پر پٹکتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں اس کا ہمدرد ہوں یا نہیں؟ تم اس معصوم بچی کی مکمل دشمن ہو۔ آئندہ اگر تم نے انزانہ کے ساتھ کوئی ایسی ویسی حرکت کی تو یاد رکھنا بہت برا ہوگا۔ میں نے انگلی اٹھا کر وارننگ دی۔ تمہارا کیا واسطہ ہے اس انزانہ سے؟ میں کچھ بھی کروں، میری مرضی۔ تم اسے چھو کر تو دکھاؤ، مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا پھر۔ میں نے سختی سے اس کی بات کاٹ کر کہا تو موہد اور احد گھبرا کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ بالاج ریلیکس یار، موہد نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ اس 2 ٹکے کی لڑکی کے لیے تم مجھے دھمکی دے رہے ہو؟ مجھے؟ یہ کیا 2 ٹکے کی 2 ٹکے کی لگا رکھا ہے؟ شرم نہیں آتی کسی انسان کے دام مقرر کرتے؟ تم خود کتنے ٹکوں کی ہو بتاؤ مجھے؟ موہد کہا جھٹک کر۔ میں اونچی آواز میں چیخا۔ تم اتنی دیر سے میری انسلٹ کر رہے ہو؟ تم نے مجھے سمجھ کیا رکھا ہے مسٹر بالاج؟ ہاں؟ وہ میرا کالر پکڑ کے مجھ سے اونچی آواز میں چیخی۔ بالاج، ماپارا یہ کیا پاگل پن ہے؟ احد نے آگے بڑھ کر ماپارا کے ہاتھوں سے میرا کالر چھڑایا۔ موہد نے مجھے پرے دھکیلا، میرا تنفس تیز تیز چل رہا تھا۔ یہ دونوں درمیان میں نہ آتے تو شاید میں ماپارا پر ہاتھ اٹھا دیتا۔ چلو ماپارا، تم اندر جاؤ، شاباش۔ احد نے ماپارا کو بازو سے پکڑ کر گھسیٹا جو شیرنی بنی ہوئی تھی۔ موہد میری کمر پر ہاتھ ڈال کر مجھے اپنے پورشن میں لے آیا اور پانی کا گلاس تھمایا جو میں ایک ہی سانس میں کھٹاکھٹ پی گیا۔ کیا ہو گیا ہے تجھے بالاج؟ اتنا غصہ کیوں دکھا رہا ہے؟ اس کے استفسار پر میں نے شکوہ بھری نظر اس پر ڈالی۔ تو نے سنا نہیں ماپارا نے اس معصوم لڑکی کے ساتھ کیا کیا؟ بالکل سنا، بہت بری حرکت کی ہے ماپارا نے۔ اس کا رویہ، اس کی وجوہات سے بھی میں واقف ہوں کہ وہ ایسا کیوں کر رہی ہے، لیکن تیرا جذباتی پن سمجھ نہیں آ رہا۔ کیا مطلب؟ وہ اس بچی کو نمونیا سے مارنے کا پلان بنا کے بیٹھی تھی، میں یہ دیکھ کر خاموش رہتا؟ میں نے چٹک کر کہا تو احد بخور مجھے دیکھنے لگا۔ اتنے سارے خونی رشتے ہونے کے باوجود وہ اکیلی رہ گئی ہے۔ نانو کا کمزور سہارا انزانہ کو دنیا کے سرد و گرم سے نہیں بچا پائے گا احد، اسی لیے انزانہ کی ذمہ داری میں نے لے لی ہے۔ وہ بالآخر سچ کہہ دیا۔ سوچ لے بالاج، بہت باری ذمہ داری اٹھائی ہے تو نے، احد نے پرسوچ انداز سے کہا۔ سوچ لیا ہے احد، اور اب اس سے انزانہ پر کسی نے نفرت کی نگاہ ڈالی تو وہ آنکھیں نکال کر باہر پھینک دوں گا میں۔ وہ لہجے میں ایسے کچھ لیے بولا تھا کہ احد بالکل سن رہ گیا۔
پھر بہت دن ماہپارہ مجھ سے خفا رہی، لیکن میں نے اسے منانے میں پہل نہیں کی۔ اس نے غلطی کی تھی، اس کو احساس ہونا چاہیے تھا۔ احد اور موہد نے اس بار مجھ سے دوستی پر مجبور بھی نہیں کیا۔ ان دونوں کو ہی کوششوں سے ہم دونوں بہت کچھ بھول کر بنا معافی تلافی کے ایک ہو گئے۔ میرا دل صاف ہو گیا تھا، مگر ماہپارہ کے دل میں گرہ پڑ چکی تھی۔ وہ اب مجھ سے کھچی کھچی سی رہتی۔ میں نے زیادہ پرواہ نہیں کی۔ میڈیکل کی پڑھائی ایک بار پھر میری توجہ کو کھینچ چکی تھی، سو میں اسی میں منہمک ہو گیا۔ انزانہ اب مجھ سے اچھی خاصی بے تکلف ہو چکی تھی۔ اب وہ اپنی ہر بات، ہر مسئلہ مجھ سے ڈسکس کرتی تھی۔ میں نانو کے پاس جاتا تو خوش دلی سے میرا استقبال کرتی، بلکہ اب تو وہ خلیل ماموں کے پورشن میں بھی چلی آتی تھی۔ میں اور احد کبھی کمبائن اسٹڈی کر رہے ہوتے، کبھی ٹی وی دیکھ رہے ہوتے یا موبائل میں مصروف ہوتے۔ وہ آ کر خاموشی سے ایک طرف بیٹھ جاتی، گھنٹہ یا آدھا گھنٹہ۔ کبھی ایسا ہوتا کہ میں اس کی طرف لہجہ بھر کو توجہ نہیں دیتا اور وہ اٹھ کر چپ چاپ وہاں سے چلی جاتی، پر دن میں ایک مرتبہ وہ آتی ضرور تھی۔ موہد اکثر ہنس کر کہتا، بالاش تمہاری فین روز تمہیں دیکھنے آتی ہے، جس طرح کسی سپر اسٹار یا کرکٹ کو دیکھا جاتا ہے، اسی طرح بیٹھی تمہیں دیکھتی رہتی ہے۔ میں اس کو دھپ مارتا تو وہ اور ہنستا۔ انزانہ کی ذمہ داری میرے کندھوں پر ڈال کر نانو تو مطمئن ہو گئی تھیں، لیکن میں بعض دفعہ مشکل میں پڑ جاتا۔ انزانہ کے اسکول میں پی ٹی ایم ہوتی تو مجھے بطور گارجین جانا پڑتا۔ اس کی ٹیچرز مجھے دیکھ کر حیران ہوا کرتی۔ وہ انزانہ کے پیرنٹس کے ساتھ ہوئے حادثے سے واقف تھیں، لیکن اتنا ینگ گارجین ان کی سوچ کے برعکس تھا۔ جب وہ انزانہ سے میرا رشتہ پوچھتی تو میں خود گڑبڑا جاتا، انکل کہوں یا بھائی یا پھر کزن، کیونکہ انزانہ میرا نام لیتی تھی۔ نانو کے بار بار ٹوکنے پر بھی اس نے میرے نام کے ساتھ بھائی نہ لگایا تھا۔ بہرحال انزانہ کا تعلیمی ریکارڈ بہت شاندار تھا۔ ہر ٹیچر اس کی تعریف کرتی۔ نہ صرف وہ پڑھائی میں اچھی تھی، بلکہ بہت باادب اور باتمیز بچی تھی۔ میرا دل ان تعریفوں پر خوش ہوتا تھا۔ پھر انزانہ کی شاپنگ بھی میرے سر تھی۔ اس کو ہر ماہ میں اپنے ساتھ لے جا کر کپڑے اور ضرورت کی دوسری چیزیں دلوا دیتا تھا۔ شروع میں وہ بنا نخرے میری پسند سے چیزیں لے لیتا۔ رفتہ رفتہ اس میں لڑکی پن انگڑائی لے کر بیدار ہوا اور وہ مجھے شاپنگ مال کی ایک ایک دکان کا دیدار کروانے لگی۔ میں جو میڈیسن کی خشک پڑھائی سے بھنایا ہوا تھا، جی بھر کے بیزار ہوا کرتا، پر میری تھوڑی سی ڈانٹ پر جو اس کے نان اسٹاپ آنسو نکلتے تھے، اس کے ڈر سے میں چپ چاپ اس کے ساتھ پھرتا رہتا۔ وہ میرے میڈیکل کے چوتھے سال کا اختتام تھا۔ میں ایگزام سے فارغ ہوا تو صبح سویرے نانو کی طرف چلا آیا۔ نانو خلاف توقع سو رہی تھی اور انزانہ اس وقت اسکول جانے کی تیاری کر رہی تھی۔ وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی سفید شلوار قمیض پر براؤن کلر کی چوڑی سی ہوئی کندھوں پر پنوں کی مدد سے سیٹ کر رہی تھی۔ پھر اس نے اپنے سلکی گولڈن شولڈر کٹ بالوں کی پونی بنائی۔ آئینے میں اپنا عکس دیکھتے اس کی نظر مجھ پر پڑی تو وہ اچھل کر مڑی۔ بالاج آپ اتنی صبح صبح؟ وہ خوشی سے مسکرائی۔ ہاں بس فارغ تھا تو سوچا نانو سے ملاؤں، میں نے اس کا کھلتا ہوا چہرہ دیکھ کر کہا۔ چلیں آپ آ ہی گئے ہیں تو میرا ایک کام کر دیں، میری چوٹی بنا دیں۔ وہ کنگھا لے کر میرے پاس آئی تو میں ہکا بکا رہ گیا۔ چوٹی؟ ہاں چوٹی، وہ اصل میں نانو سے بنواتی ہوں نا، پر وہ سو رہی ہیں۔ انزانہ میرے سامنے فرش پر پیٹ پھیر کر بیٹھ گئی۔ میں جو صوفے پر اطمینان سے بیٹھا تھا ایک دم سیدھا ہوا۔ اس نے ہاتھ پیچھے کر کے مجھے کنگھا تھمایا، جسے میں نے تذبذب میں پکڑ لیا۔ باندھے نا؟ وہ تھوڑا رخ موڑ کر بولی تو میں نے اس کے ریشمی بالوں کو اناڑی پن سے اپنے دونوں ہاتھوں میں سمیٹا، پھر کنگھا پھیرنے لگا۔ اوف آپ تو چبھ ہو رہے ہیں کنگھی، آرام سے کریں، وہ چیخی تو میں گھبرا گیا۔ انزی تم خود کرو چوٹی، میں نے کنگھا اس کی طرف بڑھایا۔ بالاج مجھ سے چوٹی ڈھیلی ہو جاتی ہے نا، آپ کس کے باندھ دیں پلیز، وہ ملتجی لہجے میں بولی تو میں نے موبائل پر گوگل کھولا اور چوٹی باندھنے کا طریقہ سرچ کیا۔ پل بھر میں کئی ویڈیو سامنے آ گئی۔ میں نے ایک ویڈیو دیکھ کر آئیڈیا لیا اور کنگھا اٹھا لیا۔ انزا ترچھی ہو کر میری کارروائی دیکھتی رہی، پھر مطمئن ہو کر دوبارہ پیٹ پھیر لی۔ میں نے اس بار بالوں کو ہلکے ہاتھ سے سلجھایا اور 3 حصوں میں بانٹ کر چوٹی کی شکل میں باندھ دیا، پھر چوٹی کے آخری سرے پر بینڈ سے اس کو جکڑ دیا۔ اب ٹھیک ہے؟ میں اپنی کارکردگی پر ستائش کا متمنی ہوا۔ وہ زمین سے اٹھ کر فوراً ڈریسنگ ٹیبل تک گئی اور تنقیدی نظروں سے خود کو دیکھنے لگی۔ کیسی بنائی ہے؟ میں نے پھر پوچھا۔ بس ٹھیک ہی ہے، وہ کچھ غیر مطمئن نظر آتی تھی۔ میں خاموش سا ہو کر بیٹھ گیا۔ اس نے پلٹ کر صوفے پر رکھا بیگ اٹھا کر کندھے پہ رکھا، پھر میری سنجیدہ صورت دیکھی۔ کھول کر واپس چوٹی باندھ لو، میں رونکھا ہو کر بولا۔ ارے اب اتنی بھی بری نہیں بنی، آپ کے ہاتھ سے بندھی ہے نا، اچھی ہی ہے، وہ چوٹی کو پیار سے سہلا کر بولی۔ اوف میرے اسکول کا ٹائم نکل رہا ہے، اوکے بائے بائے۔ وہ پھر گھڑی دیکھ کر چونکی اور بہشت مجھے کہہ کر کمرے سے نکل گئی۔ میں نے ایک بار پھر نانو کو دیکھا جو گہری نیند میں تھی، اور وہ وہاں سے اٹھ کر واپس آ گیا۔ پھر 2 دن بعد ہی نانو کی طرف میرا چکر لگا۔ اماں نے ملازم کے ہاتھ خالص شہد اور سرسوں کا تیل بھیجا تھا۔ میں نانو کو دینے آیا تو حسب عادت نانو تسبیحات میں مشغول تھی اور انزانہ اپنے بیڈ پر بیٹھی ہوم ورک میں منہمک تھی۔ نانو گاؤں کی سوغات دیکھ کر بہت خوش ہوئیں۔ ملیحہ کو اللہ حیاتی دے، بڑی فرما بردار بیٹی ہے میری، کل ہی ان چیزوں کا کہا، آج بھجوا دی، وہ خوش ہو کر بولی تو میں مسکرا دیا۔ ادھر آؤ انزانہ، تمہارے سر میں تیل لگا دوں، بال کتنے روکھے ہو رہے ہیں، انہوں نے انزانہ کا مخاطب کیا جو ہوم ورک چھوڑ کر ہماری باتیں سن رہی تھی۔ نہیں دادو، میرے بال ایسے ہی ٹھیک ہیں، وہ ایک دم بتکی۔ لو بتاؤ، جھاڑ اٹھائے پھر رہی ہو، آؤ شاباش۔
वो शीशी हाथ में लेकर पुचकारने वाले अंदाज में बोली, पर अनजाना टस से मस नहीं हुई। बालाज तुम ही कहो इसे, तेल लगवा ले, बहुत जिद करती है। नानो ने मुझे दुहाई दी। अनजाना लगवा लो तेल। मैंने इसके सुनहरी उलझे बाल देखे जो चोटी से निकलकर लट्टों की सूरत बिखर रहे थे। नहीं, यूं ही ठीक है। वो नफ़ी में सर हिलाकर अपनी काम पर झुक गई। मुझे इसकी ज़िद पर हैरत हुई। 2 दिन हो गए हैं, मुझसे भी चोटी नहीं बनवाई। इस सुबह आँख लग गई थी, मैं जानकर नहीं सोई थी। नानो ने साफ सफाई पेश की। 2 दिन पहले तो इसने मुझसे चोटी करवाई थी, मैंने उनको बताया। तुमसे? तुमने क्या चोटी की होगी? नानो नाक पर उंगली रखकर हंसी। आ जाओ बच्ची, उन्होंने एक बार फिर अनजाना को पुचकारा। अनजाना जिद मत करो, बुरी बात है, आ जाओ शाबाश। इस बार मैंने सख्ती से कहा तो वो बेबसी होकर अपनी जगह से उठी और नानो के बिस्तर पर चली आई। आजा मेरी बच्ची आजा। नानो ने इसको पास बिठाया और चोटी के बल खोलने लगी। अनजाना रोने जैसी हो गई। इतनी बड़ी होकर तेल लगवाने पर रोती है, मैंने मजाकन कहा। तेल लगवाने की बात नहीं है, वो धीमी आवाज़ में कहकर खामोश हो गई। फिर क्या बात है? मैंने इसरार किया। मुझे ये चोटी नहीं खोलनी, आपने बांधी है ना? वो रवानी से कहकर एकदम फिर से चुप हो गई। तो मेरे फिंगरप्रिंट्स मिटाना नहीं चाहती, मैंने शरारतन कहा तो वो सर झुकाकर बेडशीट को देखने लगी। मुझे अजीब सा एहसास हुआ। फिर नानो से इधर उधर की बातें करते हुए ये एहसास मेरे साथ ही रहा। वक्त की रेल अपनी रफ्तार से मंजिल की तरफ गामजन थी। मेरे मेडिकल के 5 साल मुकम्मल हो गए। आहद भी मेरे साथ पास आउट हुआ था। इन्हीं दिनों मेरी बहन की शादी तय पा गई। अम्मा बतौर ख़ास भाइयों को बुलावा देकर गईं तो सबको आना ज़रूरी था। वैसे तो सब तैयार थे, लेकिन चूंकि मेरे घर की शादी थी सो मुझे 15 दिन पहले पहुंचना था। नानो लाडली नवासी की शादी में मेरे साथ ही जाने को तैयार थी। अनजाना के मैट्रिक के पेपर ख़त्म हो गए थे सो वो भी फारिग थी और हमारे साथ चलने को पुरजोश भी। फिर हम तीनों गाँव पहुँचे तो बड़ी हवेली में खूब गहमा गहमी थी। सब ने हमें हाथों हाथ लिया। मायदा मेरी छोटी बहन गालों पर लाल गुलाल लगाए शर्माती फिर रही थी। खाने के बाद फुर्सत से मुझे घेर कर बैठ गई। चाचू मैं युसरा हूँ, ये नुमैद और ये सोनी। हाँ ठीक है, बस मैं पहचान गया सबको। मैंने हाथ उठाकर अपनी 8 साला भतीजी की चलती ज़बान को रोका जो नए सिरे से सब बच्चों का तारुफ करवा रही थी। मैं चूँकि कम कम गांव का चक्कर लगाता था सो मेरे जहन से बच्चों के नाम महव हो जाते थे। हाँ, तादाद अलबत्ता पूरी याद थी कि इनके लिए तहफ़ लाने में आसानी हो। मुझे तो सब बच्चों के नाम इनकी शक्लों समेत याद हो गए हैं। अनजाना ने नारा लगाया। अब खुश हो युसरा? इसने युसरा का उतरा मुँह देखकर कहा। वो इस वक्त रिवायती तर्ज की हाला के बने पंखे यानी लकड़ी के झूले पर झूल रही थी। मैं इसके साथ ही बैठा बच्चों में तहाइफ बांट रहा था। आप सब बच्चों को अपने चाचू का नाम तो याद है ना? बस यही काफ़ी है। मैंने 3 साला रूबी के फूले गाल को थपथपा कर कहा तो वो खिलखिला उठी। हाँ, आप बद्दात चाचू हैं ना? और ये चाची अंदाना? रूबी ने अपनी नन्ही उंगली से इशारा करके तोती ज़बान में कहा तो हम दोनों ही चौंके। अरे नहीं रूबी, ये चाची नहीं है, युसरा ने आगे बढ़कर बहन को समझाया। मैंने बच्ची की बेवकूफ़ी पर हंसकर सामने नज़र की तो खुदादम आईने में मेरा और अनजाना का अक्स नज़र आया। वो भी आईने में मुझे ही देख रही थी। चाची कितना प्यारा लफ्ज़ है ना? अनजाना की आवाज़ सरगोशी से ज़्यादा ऊंची नहीं थी। अब की बार मैंने बेयकीनी से गर्दन मोड़कर बराह रास्त अनजाना को देखा। वो मुझे देखकर सादा अंदाज में मुस्कुराई थी। खूबसूरत चेहरे पर शबाब और मासूमियत का अजीब सा इम्तिजाज आ रहा था। मैं कुछ देर उसे देखता रहा। मुझे वो अचानक ही बड़ी बड़ी दिखाई दी थी। मायदा को शादी से 8 दिन पहले मायूं बिठा दिया गया था। उपटन तेल की रस्म के साथ चेहरे पर गोटे किनारी से मुज़य्यन अंखियाँ यानी एक रेशमी कपड़ा जिसमें सिर्फ आंखें ही नज़र आती हैं बांधा गया था। अब इसको शादी के दिन तक ये अंखियाँ चेहरे पर बांधे रखना था। अनजाना बहुत दिलचस्पी से तमाम रसूम देख रही थी, लेकिन जिस वक्त चेहरे पर अंखियाँ बांधा वो हैरान सी हो गई ये सुनकर कि इसकी हैरत 2 चंद हो गई कि अब शादी के दिन तक मायदा को दिन रात ही कपड़ा चेहरे पर बांधे रखना है। उफ, कितनी उलझन होगी मायदा को। वो झुरझुरी लेकर बोली तो सब हंसने लगी। क्यों उलझन होगी? शादी तक चेहरा गर्दो गुबार से बचा रहेगा, फिर जब ये उतारेगी तुम देखना कितनी रौनक होगी इसके चेहरे पर, भाभी ने कहा तो अनजाना ने बकौर अखियाँ में झांकती मायदा की आंखों को देखा। दुल्हन बनना आसान नहीं होता अनजाना बीबी, बड़ी भाभी ने आग दबाई तो दोनों हंसने लगीं। लेकिन मैं इससे खाना पीना कितना मुश्किल होता होगा। अनजाना की तसल्ली नहीं हो रही थी। हो जाता है बाबा। अच्छा, तुम्हें हम दूसरी तरह का आँखियाँ बांध देंगे जिसमें 2 के बजाय 3 सुराख होंगे ताकि तुम आसानी से खाना भी खा सको। भाभी ने अनजाना को खुद से लगाया तो वो शर्मा गई।
میں کسی کام سے ہال کمرے میں آیا اور اب خالص عورتوں کی محفل میں ہوتی شوخ جملے بازی کو سن کر بے ساختہ مسکرا دیا۔ میرے اکھیاں میں 3 نہیں 5 سوراخ کیجیے گا تاکہ میں کانوں میں ایئر فون ڈال کر میوزک بھی سن سکوں۔ انزانہ کے معصوم سے مطالبے پر محفل زعفران زار بن گئی۔ میں نے الماری سے چیزیں نکال کر سامنے نظر کی۔ سوسی کی شلوار اور کڑھائی والی میرون قمیض میں ملبوس دوپٹہ شانوں پر ڈالے ہاتھ میں پراندہ جھلاتی انزانہ کافی بے فکری سے مائدہ کے برابر میں بیٹھی تھی۔ روایتی سندھی لباس میں وہ اپنی گوری رنگت، سبز آنکھوں اور سنہری بال سے مغربی حسن مشرقی لبادے کی عملی تفسیر لگ رہی تھی۔ آس پاس بیٹھی گندمی رنگت اور کھڑے نقوش والی پرکشش لڑکیوں سے بالکل مختلف ویسٹرن بیوٹی۔ میں یکٹوک اسے دیکھنے لگا۔ اب خیر سے بالاج کی شادی ہوگی نا تو تمہارے مشورے پر ماہپارہ کو عمل کروائیں گے، اس کی آنکھیاں میں ایئر فون کے لیے بھی سوراخ کر دیں گے۔ درمیانی بھابھی نے ٹھٹا لگایا تو انزلہ کے ہنستے مسکراتے چہرے پر ایک دم تاریکی پھیل گئی۔ اس نے ایک دم مجھے دیکھا، اس کی سبز آنکھوں میں نمی سی ابھری تھی۔ کیوں بالاج، میں نے ٹھیک کہا نا؟ بڑی بھابھی نے اونچی آواز میں مجھ سے تصدیق چاہی۔ میری نظریں انزانہ پر جمی تھیں۔ صبح صادق جیسے پر نور چہرے پر رات کے سائے بہت برے لگ رہے تھے۔ ارے ماہپارہ سے یاد آیا، کب آ رہی ہے بنو رانی؟ شادی کے دن پہنچے گی کیا؟ درمیانی والی بھابھی نے طنزیہ لہجے میں کہا تو میں نے بمشکل انزانہ سے نظر ہٹائی اور بنا کوئی جواب دیے کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس رات مجھے عجیب بے چینی رہی۔ کروٹ پر کروٹ بدلتا میں کسی سوچ میں فرار کی صحیح کرتا رہا۔ زندگی میں بعض دفعہ اچانک ہی آگہی کے در کھل جاتے ہیں، یوں کہ بندہ اذیت کے پلسرات سے گزرنے لگتا ہے۔ ایک نرم گرم سا جذبہ دل کے نہا خانوں میں کہیں برسوں سے پل رہا ہوتا ہے اور آپ بے خبر ہوتے ہیں۔ اس جذبے کو محبت کی کھاد اور احساس کا پانی چپکے چپکے سے مل رہا ہوتا ہے اور آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ پھر ایک دن وہ جذبہ جب تناور درخت بن کر آپ کے وجود پر اپنی شاخیں نکالنا شروع کر دیتا ہے، تب آپ گھبرا جاتے ہیں اور کسی طریقے سے اس جذبے کی نفی کرنے کی کوشش میں ہلکان ہو جاتے ہیں۔ میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا اور اب مجھے اس جذبے کی نفی میں ہلکان ہونا تھا کیونکہ اس کو قبول کرنا میرے لیے ناممکن تھا۔ شہر سے ماموں کی فیملی آ پہنچی تھی۔ احد موہد نے آتے ہی رونق لگا دی۔ وہ ڈھولکی پر قبضہ جما کر بیٹھ کر اپنی بے سری آوازوں کا جادو جگانے لگے۔ موہد نے تان لگائی تو سب زور زور سے ہنسنے لگے۔ گانے کے مصنف کو تو دیکھو، لڑکیاں گاتی ہیں ایسے گانے۔ کزن نے شرم دلائی تو موہد خاموش ہو گیا۔ اچھا تو پھر کوئی مردوں والا گانا سنا دیتا ہوں۔ اور وہ اٹھ کر لوٹی ڈالنے لگا تو احد اور نہال نے بھی اس کا ساتھ دیا۔ اور ڈاکٹر آ جا ہمیں جوائن کر۔ موہد نے مجھے گھسیٹا تو میں نے بازو چھڑا لیا۔ نہیں یار، میرا موڈ نہیں ہے۔ میں نے سنجیدگی سے معذرت کر لی۔ ہیں؟ تو ہی تو اس پنڈال کا ہیرو ہے پگلے، مائدہ کا اکلوتا ہے کنوارا بھائی، باقی تو سب اپنی بیویوں کے عتاب کے مارے ہیں، کہاں انجوائے کر سکتے ہیں؟ موہد کی بات پر بھابیاں احتجاجاً شور مچانے لگیں۔ میں ان کو بحث کرتا چھوڑ کر چپکے سے دالان میں نکل آیا۔ کھلے آسمان میں 14ویں کا چاند روشنی بکھیر رہا تھا۔ ستاروں کے جھرمٹ جا بجا کالے آکاش پر موتیوں کی طرح لٹکے ہوئے تھے۔ میں مبہوت ہو کر یہ منظر دیکھنے لگا۔ بالاج تفدن، مجھے کسی نے شانہ ہلا کر اپنی طرف متوجہ کیا۔ میں یہ لمسر آواز لاکھوں میں پہچانتا تھا۔ یہ دیکھیں بالاج، مومل نے مجھے کتنی پیاری مہندی لگائی ہے۔ انزانہ نے اپنے گوری ہتھیلی میرے آگے کی جس پر مہندی کے خوبصورت گل بوٹے بنے تھے۔ اچھی لگ رہی ہے نا؟ اس نے اصرار کیا تو میں نے چاند سے نظر ہٹا کر اس پر ٹکا دی۔ چٹکی ہوئی چاندنی میں انزانہ کا سبھی گول چہرہ دمک رہا تھا۔ ساحر آنکھیں مجھ پر جمی ہوئی تھی، بھری باہیں اور متناسب سراپے نے اس کو مکمل لڑکی کا روپ بخش دیا تھا۔ میں نے بے اختیار نظریں چرا لی۔ ہاں اچھی ہے۔ میری تعریف پر وہ کھل اٹھی۔ تھینک یو بالاج، میرے لیے سب سے قیمتی آپ ہیں۔ اور آپ کے منہ سے نکلا ہر ایک لفظ وہ اٹلا کر بولی تو میں خاموش رہا۔ ویسے یہاں آ کر آپ بھی ان ٹریڈیشنل ڈریسز میں بہت جچ رہے ہیں۔ انزانہ کا اشارہ میرے شلوار قمیض پہننے کی طرف تھا۔ اور یہ اجرک آپ پر بہت سوٹ کرتی ہے بالاج کہ میرا دل چاہتا ہے میں ہر وقت آپ کو یہ اوڑھا ہوا دیکھوں۔ اس نے میری اجرک کو ہاتھوں سے سہلایا، پھر اپنا سر میرے کندھے پر رکھ دیا۔ مجھے جیسے کرنٹ سا لگا۔ اس کے چمکدار بالوں سے اٹھتی مہک میرے ہوش اڑانے لگی۔ انزانہ، میں نے اپنی کیفیت سے گھبرا کر سختی سے اسے دور ہٹایا تو انزانہ نے حیرت سے مجھے دیکھا۔ اب تم بڑی ہو گئی ہو انزانہ، اس طرح بچیوں والا بیہیویئر ٹھیک نہیں ہے۔ اس کی سبز آنکھوں میں اترتے موتی دیکھ کر میں کچھ نرم پڑا۔ آپ نے مجھ سے ایسے کیوں بات کی بالاج؟ آپ نے مجھے اتنی حقارت سے پرے دھکیلا ہے؟ وہ بھرائی ہوئی آواز میں کہہ کر بے دردی سے اپنے آنسو صاف کرتی اندر کی طرف دوڑ گئی۔ او میرے خدایا، یہ مجھے کیا ہوتا جا رہا ہے؟ میں نے شرمندگی سے اپنا سر پکڑ لیا، پھر کافی دیر بے چینی سے میں وہیں ٹہلتا رہا۔ آخر دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر نانو کے کمرے میں چلا آیا جہاں نانو کے ساتھ انزانہ ٹھہری ہوئی تھی۔ کمرے میں خاموشی تھی۔ نانو بیڈ سے ٹیک لگائے عشاء کی نماز کے بعد وظائف میں مشغول تھی۔ میں نے ان کے برابر والے بیڈ پر نظر کی جہاں چادر میں لپٹی انزانہ اوندھی ہو کے سو رہی تھی۔ ایک بازو پلنگ سے نیچے لٹک رہا تھا۔ میں دھیرے دھیرے اس کے بیڈ کے پاس آیا اور جھک کر اس کا بازو اٹھا کر احتیاط سے بیڈ پر رکھا تو اس کی کلائیوں میں پڑی کانچ کی چوڑیاں بج اٹھیں۔ پھر میں نے چادر میں سے جھانکتے اس کے ادھ کھلے چہرے کو دیکھا۔ سنہری بالوں کی لٹیں اس کے گیلے گالوں سے چپکی ہوئی تھیں اور
पलकें नींद में भी लरस रही थीं। गालिबन वो रोते रोते सोई थी। मेरे दिल को किसी ने ज़ोर से दबाया। इसके बाल पीछे करके मैंने इसका तकिया सर पर रखा। पता नहीं आज जल्दी कैसे सो गई, वरना तो जब से आई है आधी रात तक सबके साथ धमा चौकड़ी में शामिल रहती है। नानों ने तस्बीह एक तरफ रखते हुए इज़हार ख्याल किया। ये बाजू लटकाकर औंधा होकर सोने की आदत इसकी बहुत बुरी है। कई बार टोक चुकी हूँ, पर नींद में ही औंधी हो जाती है। उन्होंने अनजाना को मोहब्बत से देखकर कहा, कब तक इसके सराहने आकर तुम तकिया रखते रहोगे? फिर हंसकर बोली तो मेरे दिल में आया कह दूँ हमेशा, लेकिन फिर खुद सख्ती से अपने आप को टोकता हुआ इनके पास आ बैठा। कल से इसकी सगी चाचियाँ भी आई बैठी हैं, पर रवैया ऐसा है कि बच्ची को जानती ही ना हो। भाभी हयात होती तो शायद खून जोश मारता। ये तो मानो जज्बात से आरी पुतले हैं। मैंने भी ज़्यादा तवज्जो नहीं दिलाई अंजला की तरफ। बच्ची पहले ही रिश्तों की तरसी हुई है, खामखा कोई ऐसी वैसी बात बोल देती तो दिल पर ले लेती। नानों ने ठंडी सांस भर के कहा तो मेरी शर्मिंदगी में इजाफा हो गया। यहाँ आकर बहुत खुश है, हंसती बोलती गुड़िया लगती है। अल्लाह नसीब भी इसकी सूरत की तरह खूबसूरत करे। आमीन, मैंने बेइख्तियार कहा। यह भी अच्छा है मेरे पास आ गई। अच्छा खा पहन रही है, अच्छा पढ़ रही है। मैंने एक फ्लैट और कुछ जेवर और ज़मीन इसके नाम कर दिए हैं। आगे का किसी को क्या मालूम, दुआ है कोई बहुत मोहब्बत करने वाला साथी इसको नसीब हो जो बच्ची की महरूमियों का अजाला कर दे। बानो धीमी आवाज़ में कहती रही। मैं सुनता रहा और अब ऐसा ही होता था। हम दोनों मिल बैठते तो अनजाना की बातें किया करते, इसका माजी, इसका हाल और इसका मुस्तकबिल। दूसरी सुबह मैं देर से उठा। रात देर तक जागने की वजह से सर दुख रहा था। किचन में आया तो अहद और मोहित नाश्ता कर रहे थे। आजा शेर, नाश्ता कर, अहद ने कीमा पराठा खाते हुए ऑफ़र की। नहीं शमसा बुआ, एक कप चाय बना दो। मैं थका थका सा कुर्सी घसीट कर बैठ गया। क्या बात है बालाज, कुछ अपसेट दिख रहा है? अहद ने तशवीश से पूछा तो मैं संभल कर सीधा हो गया। बस यार, बेआरामी बहुत है। कैसी भी आरामी? बिस्तर पर खटमल घुस आए हैं क्या? मोहित ने ठट्टा लगाया तो अहद भी मुस्कुराने लगा। हेलो एवरीबॉडी। महापारा ढीले ढाले ट्राउज़र शर्ट में जमाई लेती कुर्सी पर आ बैठी। गुड मॉर्निंग कज़न, तुम्हें तो नींद अच्छी आई ना? मोहित ने पूछा तो महापारा ताज्जुब से देखने लगी। हाँ, क्यों? बस ऐसे ही। शमसा बुआ, मुझे 2 ग्लास और नमकीन लस्सी चाहिए। मोहित ने चाय रखती शमसा बुआ को कहा तो वो सर हिलाती हट गई। खुदा को मान मोहित, भाभी की बनाई सारी लस्सी तू ही पी गया है। अहद ने उसे आंखें दिखाई। कभी कभार तो खालिस चीज़ मिलती है यार, और बड़ी भाभी की बनाई लस्सी ख़त्म हो गई तो क्या, छोटी भाभी दूसरी बना लेंगी। वो महापारा को देखकर माई ने खैसी से मुस्कुरा दिया। किसी भूल में मत रहना, मैं तुम्हें 4 जूते मार सकती हूँ, लस्सी नहीं पिला सकती। महापारा फ़ौरन बात समझ गई। अपने सरताज का दिल जीतने के लिए ही सीख लो। हमारा बालाज कितना खुश खुराक है, और तुम्हें सिवाय स्पेगेटी के कुछ बनाना ही नहीं आता। मोहित ने उसे शर्म दिलाई। मैं कोई बावर्चन नहीं, ना ही गांव में रहने वाली कम तालीम याफ्ता लड़की जिसको पकाने के सिवा कुछ आता ही ना हो। वो तमस्खुर से गर्दन अकड़ाकर बोली तो मैंने लब खींच ली है। और बाय द वे, मुझे बालाज के दिल में उतरने के लिए इन स्टूपिड चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। मैं ऑलरेडी उसके दिल में हूँ। वो मेज़ पर रखे मेरे हाथ पर अपना हाथ रख के बोली, जस्ट स्टॉप इट यार, पहले ही मेरे सर में दर्द हो रहा है, फिर तुम लोग फजूल बहस में लग गए। मैं महापारा के हाथ को झटक कर बोला और उठ खड़ा हुआ। वो तीनों मुझे इस्तेजाब से देखने लगे और मैं वहाँ से लंबे लंबे डिग भरता बाहर निकल आया। शादी का दिन बहुत गहमा गहमी वाला था। मुख्तलिफ रिवायती रसूमात ने इस यादगार दिन को 4 चांद लगा दिए थे। निकाह के बाद दुल्हा दुल्हन को फर्श पर बिछे रेशमी लाल गद्दे पर एक दूसरे के सामने बिठा दिया गया और एक आईना दोनों की गोद में रख दिया गया। फिर एक जरतार दुपट्टा इनके ऊपर डाला गया ताकि वो निकाह के बाद बाकायदा मियाँ बीवी के तौर पर एक दूसरे के अक्स को आईने में देख सकें। फिर लाइयों की रस्म शुरू हुई। लाइयों में रिश्तेदार और अहबाब आकर दुल्हा दुल्हन का सर 3 बार एक दूसरे से टकराते हैं। कुछ मनचले ये अमल ज़ोर से करते हैं जिसकी वजह से सरों पर चोट लगने के खदशे के पेश नज़र एक खातून अपना हाथ इनके पेशानी के बीच में रख देती है। बड़ी बूढ़ी ख़वातीन के बाद नौजवान लड़के लड़कियों की बारी आई तो अहद फ़ौरन आगे आया और ज़मीन पर घुटनों के बल बैठकर अपना हाथ दुल्हा दुल्हन के सरों के ऊपर रख दिया। शरारत इसकी आंखों से हुवैदा थी। जैसे ही इसने सर टकराए भाभी ने अपना हाथ दरमियान में रख दिया। भाभी, ये फाउल है। अहद झंझलाया। हाँ जी, तुम इनके सर फोड़ दो, मैं हाथ भी ना रखूं। भाभी चहक कर बोली तो वो बदमज़ा हो गया, बेदिली से रस्म करके पीछे हट गया। अनजाना, अब तुम आओ। भाभी ने आवाज़ लगाई तो एक तरफ बैठी अनजाना खड़ी हुई और धीरे से चलकर करीब आई। मैंने इसके सोते हुए चेहरे को बखौर देखा। प्याजी रंग के सिंधी कढ़ाई वाले सूट में इसकी सुनहरी रंगत दमक रही थी। सब्ज आंखों में काजल के साथ उदासी के रंग थे। इसने आहिस्ता से मायदा और उज़ैर का सर टकराया। अनजाना, ज़रा ज़ोर से लगाओ, जान नहीं है क्या हाथों में? अहद ने उकसाया। क्यों अहद, अपनी बदनामी और नाकामी का बदला बच्ची के हाथों से लेना चाहते हो?
भाभी ने कमर पर हाथ रखकर कहा तो वो ठिठाई से हंसने लगा। अनजाना ने दूसरी बार भी हल्का सा ही टकराया। भाई मज़ा नहीं आ रहा, ये इतना हल्का हाथ किसका है? इस बार दूल्हा चीखा तो सबका हंस हंस के बुरा हाल हो गया। इसे देखो, मज़ा चाहिए तो और क्या, एंजॉय करने ही बैठे हैं। आहत फिर शेर बना। अनजाना रस्म करके दूर हटी तो मैं अपनी जगह से रस्म करने उठा। वो उल्टे कदमों पलट रही थी। मैं इसके पीछे खड़ा हुआ। अचानक इसका पैर किसी चीज़ से उलझा और वह तवाज़ुन खोकर पीछे की तरफ गिरने लगी। मैंने फ़ौरन इसको बाजुओं से थाम लिया। एक नरम गर्म सा एहसास मेरे वजूद से लिपट कर दिल तक आ पहुंचा। मैं इसको बज़ोर खुद से अलग करके और इसके चेहरे पर नज़र डाल के एकदम से आगे बढ़ गया, मगर वो जगह बनाती हुई रुख मोड़कर आगे चली गई। चंद लम्हों की बात थी जिसने मेरे अंदर बरसों की क़यामत बर्पा कर दी। मैंने बेदिली से रस्म पूरी की और इस शोर शराबे से बाहर आ गया। मायदा की शादी बखैर खूबी अंजाम पा गई थी, लेकिन मैं एक कशमकश लेकर शहर लौटा था। मेरा दिल किसी बच्चे की तरह एक ही ख्वाहिश में हुमकने लगा था। मैं जितना दिल को रोकता वो उतना ही बज़िद होता। मैं दिन ब दिन चिड़चिड़ा और बदमिजाज होता जा रहा था। जो मुझसे बात करता पछताता। अहद और मोहित मेरे रवैये से परेशान हो गए थे। उन्होंने बार बार मेरे रवैये की वजह जाननी चाहिए, पर मैं टाल गया। क्या बताता? अनजाना जो मुझसे कई साल छोटी थी, जो कल तक मेरी जिम्मेदारी थी, मैं जिसको एक बच्ची की तरह ट्रीट करता था, अब कैसे इसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो गया। इसको देखने की और देखते ही रहने की तलब मुझे हर दम बेचैन रखती। इसके वजूद से नज़रें हटाना दुनिया का मुश्किल तरीन काम लगता। इसकी सब साहिर आंखों में डूब जाने को दिल चाहता था। मैं अपनी इस कैफियत से घबरा कर घर से बाहर निकल आता और गाड़ी बेवजह सड़कों पर दौड़ाता फिरता। हाउस जॉब कंप्लीट करते ही मैंने FRCS करने के लिए मुल्क से बाहर जाने को पर तोले। मैं नानू को अपना इरादा बताने आया था। वो मेरी बात सुनकर कुछ देर खामोश हो गई। जाओ बेटा, खैर से, अल्लाह की अमान में। फिर धीमी आवाज़ में बोली, दादो ये सूप पी लें। इतने में अनजाना कमरे के अंदर दाखिल हुई। फिर मुझे देखा तो ठटक गई। अनजाना, बालाज बेटा मज़ीद पढ़ने के लिए मुल्क से बाहर जा रहा है। नानू की बात पर अनजाना के हाथों में सूप का प्याला लरस गया। अच्छा। वो नानों के दूसरी तरफ आ बैठी। इतने दिनों से मेरे सर्द रवैये ने इसको संजीदा कर दिया था। FRPS करने जा रहा हूँ मैंने दानिस्ता उसकी तरफ देखने से गुरेज किया। कितने अरसे के लिए? वो बेख्तियार पूछ बैठी। 2 साल, शायद इससे थोड़ा ज़्यादा। मैंने नज़रें चुराई ही जवाब दिया। अल्लाह बख्त बुलंद करे, जहाँ जाओ कामयाबी समेटो। नानो दुआ देकर सूप पीने लगी। कल रात नानो की तबीयत कुछ ख़राब थी। खलील अंकल शहर से बाहर हैं। मैंने आपको बहुत कॉल्स की, लेकिन आपने फ़ोन ही अटेंड नहीं किया। अनजाना ने शिकवा किया तो मैंने चौंक कर नज़र उठाई। वो नानो को मेडिसिन खिला रही थी और मैं कुर्सी से उठकर नानो के सामने जा बैठा। क्या हुआ था नानो आपको? अरे ऐसे ही सांस का मसला था, बच्ची खामखा परेशान हो गई। नानो ने हंसकर कहा, मेरे यहाँ आपके सिवा है ही कौन दादो? आपके लिए परेशान ना हो तो किसके लिए हूँ? अनजाना ने मुझे देखते हुए कहा तो इसकी सब्ज आंखों से लपटी शिकायत मुझे जलाने लगी। मैंने निगाहें फेर ली। बालाज बेटा, इसको आजकल वहम की बीमारी हो गई है। रात को बार बार उठकर मेरा सांस चेक करती है कि मैं जिंदा हूँ या मर गई। नानो का अंदाज मज़ाहिया लेकिन लहजा शिकस्ता था। मेरी नज़रें फिर अनजाना पर उठी। अल्लाह आपको लंबी ज़िंदगी दे। मैंने नानो का हाथ चूमकर आंखों से लगा लिया। क्या करना है लंबी हयाती का बेटा? बस जो आखिरी फ़र्ज सांसों पर धरा है, इसके लिए मोहलत चाहिए। वो ठंडी सांस भर के अनजाना को देखने लगी। अच्छा नानो, चलता हूँ। मैं उठ खड़ा हुआ। जाने से पहले मुझसे ज़रूर मिल के जाना। अरे ये भी कोई कहने की बात है, ज़रूर आऊँगा। मैंने अलविदाई निगाह उन पर डाली और बाहर निकल आया। और मैं ये नहीं जानता था कि ये अलविदाई नज़र सदा के लिए अलविदाई ही बन जाएगी और मैं अपनी नानों को दोबारा कभी सांस लेते बातें करते नहीं देख पाऊँगा। वो रात इनकी फ़ानी दुनिया में आखिरी रात साबित हुई। एक क़यामत थी जो हम पर टूटी थी। कितनी खामोशी से वो हमें छोड़कर चली गई। हर आँख अश्क बहारती, हर दिल गम से लबरेज था। सारा ख़ानदान जमा हो गया था। सबको नानों से प्यार मिला था, शफ़क़त मिली थी। हम लड़के दिल का गम दबाकर ताज़ियत करने वालों की नशस्तों पर ख़ास के इंतज़ामात में मशगूल रहे। नानों का सोयम में का दिन भी गुजर गया। मैं फुर्सत पाकर इनके कमरे में चला आया, जहाँ हर तरफ उनकी खुशबू बिखरी थी। मैं इनके बिस्तर पर बैठकर भीगी आंखों के साथ यह खुशबू महसूस करता रहा। मेरी आंखें भर आई थीं। आंसू सिर्फ औरत की मीरास नहीं होते, दुख की घड़ी में मर्द की आंखों में भी चले आते हैं। दफातन मेरी निगाह दाएं जानिब ज़मीन पर बैठी अनजाना पर पड़ी, जो नानों के बेड पर बाजू बिछाए इन्हीं पर सर रखे उदास बैठी थी। ज़िंदगी ने हमेशा मेरे बहुत अपने मुझसे छीन लिए हैं। पहले मेरे मम्मी पापा और अब नानो। वो भराई आवाज़ में बड़बड़ा रही थी। मैंने साकित होकर उससे सुना। मैं अपने दुख भूल गया कि अनजाना का दुख मुझसे बड़ा था। मेरी दुनिया से नानो चली गई थी, लेकिन इसकी तो दुनिया ही नानो से थी। मैं अपनी जगह से उठकर अनजाना की तरफ चला आया। उठो अनजाना, शाबाश। मैंने इसके सुनहरी बालों को चेहरे से हटाया और इसके गाल आंसुओं से तर थे। आप जाएं यहाँ से, मुझे आपसे कोई हमदर्दी नहीं चाहिए। इसने मेरा हाथ झटक दिया।
انزانہ آئی ایم سوری، مجھے معاف کر دو۔ میں اس کے ساتھ ہی زمین پر بیٹھ گیا۔ آپ مجھے اپنے سرد رویے کی مار نہ مارا کریں بالاج، ایک ہی بار گلا دبا کر مجھے مار دیں، ویسے ہی اب دادو بھی نہیں ہے تو میں جی کر کروں گی بھی کیا۔ وہ میرا کالر پکڑ کر بولی، میں ہوں نا انزانہ، میں بھی زندہ ہوں نا، تم کیسے مر سکتی ہو؟ میرے ہی کہتے ہوئے وہ پھوٹ پھوٹ کے رو پڑی۔ آپ ہی تو ہیں میرے ہر طرف، میرے دل میں، میری روح میں، میری سوچوں میں۔ اس نے جذباتی ہو کر کہا تو مجھے جھٹکا لگا۔ مجھے آپ سے محبت ہے بالاج، میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں زندگی بھر، آپ کی بن کر۔ وہ بھیگے لہجے میں بولتی میرے ہوش اڑا گئی۔ نانوں کے بعد بھری دنیا میں اب میرے اپنے صرف ایک آپ ہیں بالاج، آپ مجھے چھوڑ کر کبھی مت جائیے گا، میں مر جاؤں گی، سچ میں مر جاؤں گی۔ وہ میرے بازو کو سختی سے دبوچ کر بولی۔ اس سمے میرا دل چاہا انزانہ کو اپنے دل کے اندر یوں چھپا لوں کہ دنیا کا ہر دکھ باہر رہ جائے۔ انزانہ، میں نے اپنے دل کی خواہش دبا کر اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ پلیز خود کو سنبھالو، نہیں اب وعدہ کریں، آپ مجھے چھوڑ کر کہیں نہیں جائیں گے۔ وہ اور شدت سے میرے قریب ہوئی، میرے اندر قیامت سی برپا ہو گئی۔ انزانہ میرا امتحان مت لو، میرا دل کرلایا۔ چھوٹی مامی کمرے میں داخل ہوئی، میں فرش سے اٹھ کر خواہ مخواہ اپنی پینٹ جھاڑنے لگا، جبکہ انزانہ کی سوالی نظریں میرے ساتھ اوپر اٹھی تھی۔ سب ٹھیک تو ہے؟ مامی نے انزانیہ کے سوتے ہوئے چہرے کو دیکھ کر مجھ سے پوچھا۔ ہاں، نانوں کو یاد کر رہے تھے ہم دونوں، میں نے سانس بھر کے کہا۔ اماں آپ کس کو بھولیں گے، بہت شفیق اور نرم دل ساس تھی میری۔ مامی چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی بیٹھ کے پاس آئیں، ان کے ہاتھ میں کچھ اگربتیاں تھیں جو وہ جلا کر سائڈ ٹیبل پر رکھی تھیں۔ انزانہ، تم بجائے رونے کے سپارے پڑھ لیا کرو، ان کے ایصال ثواب کی دعا کرو، اس طرح تمہارا دل بھی ہلکا ہوگا اور اماں کی روح کو بھی سکون ملے گا۔ مامی نے ایک گہری نظر انزانہ پر ڈال کر مشورہ دیا، جو ابھی بھی میری طرف ہی دیکھ رہی تھی۔ مسلسل یک ٹک میں مامی کے سامنے خفت سی محسوس کرنے لگا۔ ٹھیک کہہ رہی ہیں مامی، انزانہ تم رو رو کر ان کی روح کو تکلیف دے رہی ہو۔ اب اٹھو، ادھر سے شاباش، اوپر بیٹھو۔ میں نے نرمی سے اس کا ہاتھ پکڑا تو وہ چپ چاپ اٹھ کر بیڈ پر بیٹھ گئی۔ اس کی نظریں اب بھی مجھ پر تھی۔ تمہیں آہار ڈھونڈ رہا ہے بالاج، مامی نے کہا تو مجھے اس سچویشن سے نکلنے کا بہانہ مل گیا۔ او اچھا، میں نے کمرے سے باہر آنے میں دیر نہیں لگائی۔ پھر سارا دن میرے ذہن میں انزانہ کا کھلا اعتراف اور اس کے الفاظ گونجتے رہے۔ یہ چھوٹی سی لڑکی کس سفر پہ چل نکلی ہے جہاں صرف خار ہی خار ہیں۔ میں نے اذیت سے سوچا، اپنے دل کی آواز سے تو میں بھاگ ہی رہا تھا، اب مجھے انزانہ کی باتوں سے بھی دامن چھڑانا تھا۔ یہ میرے لیے دوہری اذیت تھی۔ زندگی ایک دم پھیکی اور بے رنگ سی ہو گئی تھی۔ نانوں کے جانے سے سبھی اداس تھے، لیکن قانون قدرت ہے کہ وقت کے ساتھ ہر زخم بھر کر خشک ہو جاتا ہے اور حال کی اذیت ماضی کی کسک میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ سو آہستہ آہستہ سب اپنی روٹین کی طرف واپس آ گئے۔ انزانہ نے بھی کالج جانا شروع کر دیا اور اب وہ بہت اداس رہنے لگی تھی۔ وہ واپس اپنے آپ میں سمٹ گئی تھی، جسے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر اظہار تو کر لیا، پھر اس کا مثبت جواب نہ پا کر بددل ہو گئی ہو۔ میں بھی تو کترانے لگا تھا اس سے، صرف انتہائی ضرورت کے وقت اسے مخاطب کرتا اور یہ مخاطب کرنا بھی قیامت ہوتا تھا۔ وہ میری طرف ایسی شاکی نظروں سے دیکھتی کہ میں شرمندہ ہو جاتا۔ چھوٹی مامی نے خلاف توقع نانوں کے جانے کے بعد اس سے تغافل نہیں برتا تھا۔ ویسے بھی اتنے سالوں ساتھ رہنے سے وہ گھر کی ایک فرد لگنے لگی تھی۔ مامی کے چاروں بچے اس کے بہت اچھے دوست بن چکے تھے۔ وہ مزاج کی بھی بہت اچھی اور کام سے نہ گھبرانے والی لڑکی تھی۔ مامی کے ساتھ کچن میں ہاتھ بٹاتی اور گھر کی ذمہ داری بیٹی کی طرح رہتی تھی۔ میرا FRCS کے لیے باہر جانے کا پلان ہنوز تھا۔ انزانہ کی طرف سے یہ اطمینان تھا کہ مامی اب اس کو بیٹی کی طرح رکھے ہوئے تھیں، سو میرے 3-4 سال کے لیے باہر جانے کا کوئی فرق نہیں پڑنا تھا۔ نانوں نے اس کی ذمہ داری مجھ پر ڈالی تھی اور قدرت نے اس کی محبت میرے دل میں ڈال دی۔ میں دونوں سے ہی بھاگ جانا چاہتا تھا۔ سو جس دن ویزا لگا، میں نے اطمینان کا سانس لیا۔ بڑے ماموں کی بات تھی یا دھماکہ، میں کچھ دیر کو سن رہ گیا۔ بیٹا مہاپارا تمہاری منگ ہے، اب اتنے برس کے لیے باہر جا رہے ہو تو نکاح کر کے جاؤ، ہمیں بھی اطمینان رہے گا۔ انہوں نے سکون سے کہہ کر میرا سکون خارج کر دیا۔ ماموں، میں واپس آ جاؤں گا پھر شادی کروں گا، میں نے اپنی بے چینی چھپا کر کہا۔ اتنا عرصہ ہم بیٹی کو بچپن کی منگ پر بٹھا کر رکھیں، کوئی پکا رشتہ تو ہونا چاہیے، دنیا کو کیا معلوم کہ وہ تمہاری منگ ہے۔ وہ میرے گرد جال کسنے لگے تھے۔ اتنے برس بھی تو رہتی آ رہی تھی نا میری منگ بن کر، میں نے دل میں سوچا مگر کہہ نہ سکا۔ فیملی گیدرنگ رکھ لیتے ہیں، نکاح بھی ہو جائے گا اور اکٹھے ہنس بول بھی لیں گے۔ اماں کے بعد تو جیسے سب اپنے میں مگن ہو گئے ہیں، وہ سارا پروگرام طے کیے بیٹھے تھے۔ نہیں ماموں، دنیا کو بتانا ضروری ہے تو آپ باقاعدہ منگنی رکھ لیجئے، باقی نکاح رخصتی ایک ساتھ ہی ہوگی۔ میرے لہجے میں ضد سی تھی۔ ماموں کتنی دیر مجھے دیکھتے رہے۔ اوکے، پھر ہوٹل کی بکنگ وغیرہ کروا کے فنکشن ارینج کر لیتے ہیں، وہ جیسے ہار مان کر بولے۔ میرا دل اس بات پر بھی ڈوب کر اب رہا تھا، اگر میری محبت کسی اور کی طرف رخ نہ کرتی تو میں اس فیصلے پر ضرور مطمئن ہو جاتا، مگر اب عجیب سی کیفیت ہو گئی تھی۔ گھر میں فوراً منگنی کی تیاریاں شروع ہو گئیں، اداس ماحول میں جیسے تازگی کی ہوا بھر گئی۔ مہاپارا تو آسمانوں پر محو پرواز لگتی تھی، اگرچہ ہماری بات چیت کزنس کی طرح ہنوز برقرار تھی، مگر منگیتروں والی گرم جوشی اور جذبات میری طرف سے مفقود تھے، اور مہاپارا تو تھی ہی فطرتاً نک چڑھی، وہ چاہتی تھی بس میں ہی اس کے نخرے اٹھاؤں۔
جو میں نے کبھی اٹھائے نہیں تھے۔ اس بات سے وہ نالاں بھی رہتی تھی، مگر اب ایک طرح سے مجھے زنجیر پا ہوتے دیکھ کر وہ بہت خوش تھی۔ میری فیملی بھی گاؤں سے شہر آ پہنچی تھی۔ بابا والوں نے اپنے بنگلے کو کھول کر اسی میں قیام کیا تھا، میں بھی وہیں آ گیا۔ مجھے انزانہ کا سامنا کرنے میں دشواری ہو رہی تھی، جو اپنا دل کھول کر بیٹھ گئی تھی، اور اب میں جو اپنے جذبوں کی نفی میں ہلکان ہوا جا رہا تھا۔ منگنی کا فنکشن شہر کے بہترین ہوٹل میں تھا اور انتظامات بہت اعلیٰ کیے گئے تھے۔ مہاپارا بھی مہنگے ترین لباس اور میک اپ میں اچھی لگ رہی تھی، اس کا پرغرور انداز وہی تھا۔ میرے پہلو میں بیٹھی وہ اترا اترا کر سب کو دیکھ رہی تھی۔ رسم کے بعد فوٹو سیشن کروا کر اسٹیج سے اتر آیا اور احد وغیرہ کے ساتھ آ بیٹھا۔ مکس گیدرنگ تھی، میں نے نظریں گھماتے کسی کی غیر موجودگی کو محسوس کیا۔ انزانہ کہاں ہے؟ میں نے پوچھا تو احد نے کندھے اچکائے۔ نمیر ادھر آؤ، انزانہ کہاں ہے؟ اس نے پاس سے گزرتے نمیر کو پکڑا۔ وہ بیمار ہے، آپ کو نہیں پتا؟ اس کو تو بہت تیز بخار ہو گیا ہے، اسی لیے گھر پر ہے۔ نمیر نے بتایا تو مجھے جھٹکا لگا۔ کیا اسے بخار ہے اور وہ گھر پر اکیلی پڑی ہے؟ تم سب یہاں آ گئے؟ میں بے چینی سے کھڑا ہو گیا۔ نویدہ ماسی کو اس کے پاس چھوڑ کر آئے ہیں، نمیر کہہ کر چلا گیا۔ میں نے کار کی چابی اٹھائی اور قدم آگے بڑھائے۔ ارے تو کہاں جا رہا ہے بالاج؟ تقریب چھوڑ کر؟ موہد نے مجھے پکارا، لیکن میں انسنی کرتا کار میں آ بیٹھا۔ گھر پہنچ کر میں تیز قدموں سے چھوٹی مامی کے پورشن کی طرف سیڑھیاں چڑھتا اوپر نانو کے کمرے میں آ گیا، جہاں سامنے ہی بیڈ پر انزانہ نڈھال پڑی تھی اور نویدہ ماسی کرسی پر اونگ رہی تھی۔ میں دھیمے قدموں سے چلتا اس کے سرہانے کھڑا ہو گیا۔ انزانہ کا گلاب چہرہ بخار کی حدت سے تپ رہا تھا، الجھے بال پونی سے نکل کر بکھرے ہوئے تھے، وہ بے چینی سے سر ادھر ادھر پٹک رہی تھی۔ انزانہ، میں نے بے قراری سے اسے پکارا، لیکن اس نے اپنی نیمواں آنکھیں کھول کر مجھے دیکھا تو کئی آنسو پلکوں سے بہہ نکلے۔ انزانہ، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ اتنا بخار ہو گیا؟ میں نے اس کے سنہری بال سنوارتے ہوئے کہا۔ دوا کھلائی ہے بالاج بابا، لیکن بخار پھر بھی نہیں اتر رہا۔ میری آواز پر نویدہ ماسی چوکس ہوئی۔ مجھے میڈیسن دکھاؤ جو دی ہے، اور کتنا وقت ہوا کھلائے؟ میرے سوال پر اس نے گولیاں میرے ہاتھ میں رکھ دیں۔ جی گھنٹہ بھر ہوا ہے، بیوی دے کر گئیں تو میں نے کھلا دیں۔ اس نے مامی کا حوالہ دیا۔ میں نے اٹھ کر سائڈ کے خانے سے میڈیسن باکس نکالا اور کچھ اور ٹیبلٹس نکالی۔ انزانہ اٹھو، شاباش، یہ کھا لو۔ میں نے اس کو کندھے سے پکڑ کر تکیے پر سیدھا کیا۔ وہ بالکل نڈھال ہو رہی تھی۔ میں نے اس کے منہ میں گولی ڈال کر پانی کا گلاس ہونٹوں سے لگا دیا۔ وہ گھونٹ گھونٹ کر کے پی گئی۔ ٹھیک ہو جاؤ گی انشاءاللہ۔ میں اس کے سامنے ہی بیٹھ گیا اور کمبل درست کیا۔ وہ لمبی لمبی سانسیں لے رہی تھی۔ میں ہمدردی اور محبت سے اسے دیکھتا رہا۔ آج نانو حیات ہوتی تو وہ اتنی تنہا نہ ہوتی۔ اچانک ہی میرا سیل بجنے لگا۔ اسکرین پر مہاپارا کالنگ لکھا آ رہا تھا۔ میں نے سیل واپس رکھ دیا۔ کال مسلسل ہو رہی تھی، فون کٹتا پھر بجنا شروع ہوتا۔ آپ چلے جاؤ تقریب میں ادھر ہوں صاحب، نویدہ ماسی آخر بول اٹھی۔ نہیں ماسی، انزلہ کو اس حالت میں چھوڑ کر میں نہیں جاؤں گا۔ میں نے موبائل آف کر کے رکھ دیا۔ ماسی تعجب سے مجھے دیکھتی رہی۔ 1 گھنٹے بعد انزانہ کی طبیعت سنبھلنا شروع ہو گئی تھی۔ اس کی حرارت میں کافی فرق آیا تھا اور چہرے کی سرخی بھی کم ہو گئی تھی۔ میں اس کو کتنی ہی دیر دیکھتا رہا، وہ کسمسائی تھی، پھر اس نے قدرے ہوش میں آ کر مجھے دیکھا۔ میں مسکرا دیا۔ بھوک لگ رہی ہو تو کچھ کھا لو، سلائس وغیرہ، میں نے پوچھا تو اس نے لب بھینچ لیے۔ آپ اپنی منگنی چھوڑ کر کیوں آئے ہیں یہاں؟ مجھے آپ کی ہمدردی کی ضرورت نہیں ہے، چلے جائیں آپ یہاں سے۔ پھر بھرائی ہوئی آواز میں تو اس نے کہا۔ میں تحیر میں اس کو دیکھتا رہ گیا۔ انزانہ، تم ریلیکس رہو پلیز، نہیں چاہیے نا مجھے آپ کی ہمدردی، نکل جائیں میرے کمرے سے۔ وہ نحیف آواز میں چلائی تو میں خفت محسوس کرنے لگا۔ انزانہ پلیز ابھی تو سنبھلیو۔ میں کبھی نہیں سنبھل سکتی بالاج، کبھی نہیں۔ آپ مہاپارا کے پاس جائیے بس۔ وہ میری بات پر بھڑک اٹھی۔ میں نے ماسی کو دیکھا جو بہت کچھ سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں خاموشی سے کمرے سے باہر نکل آیا اور سر پکڑ کر لاؤنج میں صوفے پر ہی بیٹھ گیا۔ تم فنکشن سے منہ اٹھا کر یہاں کیوں چلے آئے اور وہاں تمہارے نام کی ڈھونڈ مچی ہوئی ہے؟ آہت کی آواز پر میں نے سر اٹھایا۔ یہ حد نہیں ہو گئی ویسے؟ محفل جس کے نام کی تھی وہ اڑنچو ہو گیا۔ پیچھے اس کٹکھنی بلی کو ہمیں سہنا پڑ رہا ہے۔ چچی نے روک رکھا ہے، ورنہ اس ٹائم تمہاری کلاس لینے آ رہی تھی۔ وہ میرے برابر میں آ بیٹھا۔ انزانہ کی طبیعت خراب تھی احد، میں نے جیسے اسے جتایا۔ ادھر کسی کو اس کی فکر ہی نہیں ہے۔ مامی کی اپنی اولاد بخار میں پھونکتی تو کیا اسے یوں ہی چھوڑ کر پارٹی میں چلی آتی؟ میری بات پر احد چپ چاپ اسے دیکھتا رہا۔ نانو نے مجھے ذمہ داری سونپی تھی انزانہ کی، اور نانو نے تجھے ذمہ داری سونپنے کے بجائے تجھے انزانہ کا ہاتھ دے دیا ہوتا تو اچھا تھا۔ احد کی بات پر وہ متحیر رہ گیا۔ کیا بات کر رہا ہے یار، وہ مجھ سے بہت چھوٹی ہے، اس وقت تو وہ بچی تھی، میں نے کہا تو احد نے مجھے تعصب سے دیکھا۔ مہاپارا تیری اس ذمہ داری کو چٹکیوں میں اڑا دے گی، اس لیے میری بات مان، اس ذمہ داری سے ہاتھ اٹھا لے، دوسری صورت میں اس کو اپنا لینا تھا نا۔ احد کی باتیں مجھے چونکا رہی تھی۔ احد، کیا ہو گیا ہے تجھے؟ کیسے مشورے دے رہا ہے؟ ایسے ہی مستقبل سوچ کر تیرا خیال آ گیا۔ جس سے تو شادی کر رہا ہے وہ تو صاف انزانہ کی دشمن ہے۔ اب تو اسے چن چکا تو بس بھول جا انزانہ اور ذمہ داری وغیرہ کا ٹنٹا، ورنہ زندگی اجیرن کروانے کو تیار ہو جا۔ احد نے سانس بھر کر کہا۔ اب خاموش ہونے کی باری میری تھی۔ تو باہر جا رہا ہے، اچھا ہے، ایک طرف سے
انزانہ کو تیرے بغیر جینے کی عادت ہو جائے گی، اس کو دنیا کا اکیلے مقابلہ کرنا ہے بالاج۔ دادوں کے جانے کے بعد یہ اور بھی ضروری ہو گیا ہے کہ وہ خود سے جینا سیکھے۔ شادی کے بعد تو اسے کسی قسم کی سپورٹ نہیں کر سکتا۔ یہ چیز جتنی جلدی وہ سمجھ جائے بہتر ہے۔ احد کی باتیں میرا دل چیر رہی تھیں۔ میں وہاں سے اٹھ کر سیدھا اپنے بنگلے پر چلا آیا اور اپنا کمرہ بند کر کے بیٹھ گیا۔ گھر والے نہ جانے کب لوٹے۔ میں ساری رات مہاپارا سے منگنی پر پچھتاتا رہا۔ صبح اماں بابا نے میری اچھی خاصی کلاس لی۔ بھائی الگ بھرے بیٹھے تھے، میری آنکھیں سرخ اور سوجی ہوئی تھیں، اسی لیے میری اپنی طبیعت کا بہانہ کارگر ثابت ہو گیا کہ سب کو میری ایک دم وہاں سے چلے آنے کی اصل وجوہات کا علم بھی نہیں تھا۔ مہاپارا تمام ناراضگی کے باوجود مجھ سے لڑنے چلی آئی تھی۔ میں نے حسب سابق اپنی صفائی میں کچھ نہیں کہا، وہ جانتی تھی میں ایسا ہی ہوں، نہ مناؤں گا نہ شرمندہ ہوں گا۔ بہت دیر بک جھک کر کے وہ خود ہی واپس چلی گئی۔ 2-3 دن کے لیے میں واقعی بیمار ہو گیا تھا، سر درد اور بخار، سو میری تیمارداری میں ہی سب اپنا غصہ بھول بھال گئے۔ اسی افراتفری میں میرے جانے کا دن بھی آ پہنچا۔ میری رات 2 بجے کی فلائٹ تھی۔ احد، موہد اور ماپارا مجھے سی آف کے لیے ایئرپورٹ پر چل رہے تھے۔ میں بڑے ماموں سے مل کر چھوٹے ماموں کے پورشن میں آیا۔ ماموں مامی اور ان کے بچوں سے مل کر الوداع کہا، مگر انزانہ نظر نہیں آئے۔ میں نانو کے کمرے میں چلا آیا۔ وہ بیڈ پر سر جھکائے اپنے رجسٹر پر کچھ لکھ رہی تھی تو میں اس کے سامنے جا بیٹھا۔ انزانہ، اس نے میری آواز پر سر نہیں اٹھایا تھا۔ یہ ATM کارڈ اور بینک کے چیکس وغیرہ ہیں، میں نے تمہارے نام سے اکاؤنٹ کھلوایا ہے، جب ضرورت ہو اس میں سے پیسے نکلوا لینا۔ اور یہ لاکر کی چابی، اس میں تمہارے نام کے زیور نانو نے سنبھال کے رکھے تھے۔ یہ فلیٹ کے کاغذات جو نانو نے تمہارے نام کیا تھا، میں نے ایک ایک کر کے انزانہ کی امانتیں اس کے آگے رکھنا شروع کر دیں۔ اس کے علاوہ جب بھی کوئی مسئلہ ہو بلا جھجک واٹس ایپ یا اسکائپ پر مجھ سے شیئر کر لینا۔ میں نے مزید کہا تو اس نے اپنا سر اٹھا کر مجھے دیکھا اور زخمی نظروں سے دیکھتی رہی۔ میں ہپناٹائز ہونے لگا۔ بہت بہت شکریہ، یہ احسانات میں ہمیشہ یاد رکھوں گی، انزانہ نے لٹھ مار انداز سے کہا تھا۔ احسانات کیسے؟ یہ تو میرا فرض۔ کیسا فرض مسٹر بالاج؟ آپ میرے لگتے ہی کیا ہیں جو فرائض کی بات کریں؟ اس کی آنکھوں سے چھلکتا غصہ میں نے پہلی بار دیکھا تھا، اس پر متضاد مخاطب کرنے کا انداز۔ میں بے طرح بے چین ہو گیا۔ نانو نے تمہاری ذمہ داری مجھے دی تھی اور اب نانو اس دنیا میں نہیں ہے، اور آپ جیسے بزدل انسان کو کیا ذمہ داری نبھانی آئے گی جو اپنے ہی جذبات سے منہ چھپاتا پھر رہا ہو؟ وہ تلخی سے بولی تو میں ساکت رہ گیا۔ آج سے میں خود آپ کو اپنی ذمہ داری سے آزاد کرتی ہوں۔ مجھے اپنا اچھا برا اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہے اور اب میں بچی نہیں ہوں۔ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھتی انزانہ مجھے ساکت کر گئی۔ آپ جا سکتے ہیں۔ وہ دوبارہ رجسٹر پر جھک گئی۔ میں کچھ دیر اس کی طرف دیکھتا رہا، پھر گہری سانس بھر کر اٹھ کھڑا ہوا۔ میں یہاں سے دور جا رہا ہوں انزلہ، خدا حافظ بھی نہیں کہو گی؟ میں نے ٹوٹے ہوئے لہجے میں کہا تو وہ استہزائیہ مسکرائی۔ مہاپارا باجی نے آپ کو بہت طریقے سے خدا حافظ کہا ہوگا نا، میرے کہنے کی کیا ضرورت؟ آپ کے بہت اپنے آپ کے پاس موجود ہیں بالاج، آپ کی فکر کرنے کے لیے، آپ کو یاد کرنے کے لیے۔ ایسے میں ایک بیاسرا اور تہی دست لڑکی آپ کو یاد کرتی ہے یا نہیں، اس سے آپ کو کیا فرق پڑے گا؟ وہ بھرائے ہوئے لہجے میں کہہ کر ایک دم اٹھی اور بھاگتی ہوئی واش روم میں جا کر بند ہو گئی۔ اس کے الفاظ میرا دل چیر گئے تھے۔ انزانہ پلیز دروازہ کھولو۔ وہ واش روم کا دروازہ تھپکنے لگا۔ بالاج بھائی، آپ کو باہر بلا رہے ہیں۔ مدبر کمرے میں آیا۔ میرا دل انزانہ کو یوں چھوڑ کر جانے پر راضی نہیں تھا، پر فلائٹ کا ٹائم ہونے والا تھا۔ میں نہ چاہتے ہوئے بھی وہاں سے ہٹ کر باہر نکل گیا۔ میں بھاری دل سے انگلینڈ آ گیا۔ بوجھل دن رات کاٹ کھانے کو دوڑتے، ہمہ وقت انزانہ کا اداس چہرہ نظروں کے سامنے آ جاتا، اس کی آواز، اس کے الفاظ۔ میں کھل کر اسے یاد کرتا۔ یہاں نہ کسی کے چہرہ پڑھ لینے کی پریشانی تھی، نہ دل کا راز افشاں ہو جانے کی فکر۔ میں نے خود سے مکرنا چھوڑ دیا تھا۔ انزانہ میرے دل میں بسی تھی، اس بات کا انکار کر کے میں تھک چکا تھا، سو اقرار میں ہی عافیت تھی۔ میں نے انزانہ کی تصاویر سے موبائل گیلری بھر رکھی تھی۔ یہ میری لاشعوری کوشش تھی اس کو قریب رکھنے کی۔ میں رات دیر تک ان تصاویر کو دیکھتا رہتا، کیونکہ خود تو وہ نہ ویڈیو کال اٹینڈ کرتی نہ وائس کال۔ وہ مجھ سے متنفر تھی، ہونا بھی چاہیے تھا۔ مہاپارا مجھے دن میں کئی مرتبہ میسج کرتی اور کالز ملاتی، میں کبھی جواب دے دیتا، کبھی نہ دیتا۔ احد، موہد وغیرہ سے بھی زیادہ بات نہ کرتا۔ میں خود میں اتنا الجھ گیا تھا کہ کسی سے خوشگوار رابطہ رکھ ہی نہیں پا رہا تھا۔ دانستہ میں نے خود کو پڑھائی میں مصروف کر لیا تھا، اس طرح اذیت میں کچھ کمی واقع ہو گئی تھی۔ دن پھر بھی کٹ جاتا، مگر رات کاٹنے کو دوڑتی تھی۔ وقت بڑا بے نیاز ہے، آپ کے دکھ سکھ کی پرواہ کیے بغیر گزر جاتا ہے۔ میرا بھی وقت گزر رہا تھا، میں یہاں ایڈجسٹ ہو گیا تھا۔ دل کی بے چینی میں بھی کمی واقع ہو گئی تھی۔ پاکستان میں احد وغیرہ سے رابطہ اب بھی واجبی سا تھا، مہاپارا سے تو کبھی زیادہ بات کی ہی نہیں تھی۔ وہ میرا گریز بھانپ کر اب روٹھ گئی تھی۔ یہ ایک طرح سے میرے لیے اچھا تھا۔ مجھے اب شدت سے احساس ہوتا کہ میں نے باقاعدہ منگنی کر کے غلط فیصلہ کر لیا ہے۔ انزانہ کے سوا میرے دل میں کسی اور کی جگہ ہی نہیں بن سکتی۔ وہ نہیں تو کوئی نہیں۔ میں دانستہ سب سے کٹ کر رہ گیا تھا۔ FRCS کے 2 سال اس طرح گزر گئے، مجھے ڈگری مل گئی، وطن واپس جانا تھا، لیکن میرا دل راضی نہیں تھا۔ میں اسے انچاہے بندھن سے
بیزار تھا اور اس سے چڑھ کر اذیت میں مبتلا تھا۔ اب یہ اذیت مستقل مجھ سے جڑ جانی تھی شادی کی صورت میں۔ سو میں چپکا بیٹھا رہا۔ پاکستان سے میری واپسی کا اصرار بڑھتا جا رہا تھا۔ ہر کوئی اب اس بات کے لیے بطور خاص فون کرتا، کبھی میں اٹینڈ کرتا، کبھی نہیں کرتا۔ ایک دن بابا بغیر اطلاع کے آ گئے اور آتے ہی میری کلاس لینا شروع کر دی۔ مجھے سب سے لا تعلق انداز، مہاپارا سے لاپرواہی وغیرہ وغیرہ۔ چاہتے کیا ہو آخر؟ انہوں نے میری مسلسل خاموشی پر تھک کر پوچھا۔ بابا، میں مہاپارا سے اپنا رشتہ نہیں نبھا سکتا۔ میں نے صاف بات کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ کیوں؟ کسی کو پسند کر لیا ہے کیا؟ ایسا ہی کرنا تھا تو اتنی دھوم دھام سے منگنی کیوں کی؟ وہ اچھے خاصے برہم ہوئے۔ میں نے لب بھینچ لیے۔ کیا کہتا؟ پسند کوئی آج سے تو نہیں کیا۔ برسوں کی سلگتی آگ کو ہوا ملنے کی دیر تھی۔ وہ بھڑک اٹھی اور اسی آگ کے پھیلتے شعلوں سے گھبرا کر میں ایک اور آگ میں کود پڑا تھا۔ پر اب میرا پچھتاوا ناقابل برداشت تھا۔ بابا میری چپ سے نہ جانے کیا سمجھے۔ یوں منہ چھپا کر بیٹھنے سے مسائل بڑھتے ہیں، کم نہیں ہوتے بالاج۔ وہ جو کوئی بھی ہے، مجھے اس سے ملوا، پھر دیکھتے ہیں کچھ۔ زور زبردستی کے رشتوں کا میں قائل نہیں، بابا نے رسان سے کہا۔ میرے چہرے کی بے بسی اور کشمکش ان کو پگھلا رہی تھی۔ میں جو ان کا چھوٹا لاڈلا بیٹا تھا، اور میں بے چین ہو گیا۔ بابا، مجھے سوچنے اور فیصلہ کرنے کے لیے کچھ وقت درکار ہے، میں نے پست لہجے میں کہا۔ بابا سوچ میں پڑ گئے۔ پھر وہ اسی خاموشی سے 2 دن رہ کر واپس چلے گئے اور میں اس بے چینی کا سد باب کرنے کے لیے ایک اور ڈگری کے حصول میں لگ گیا۔ 2 سال مزید اسی خاموشی سے گزر گئے۔ میں اپنی ذات میں کچھ اور سمٹ گیا تھا۔ پیچھے والوں سے رابطہ کچھ اور کم ہو گیا تھا۔ احد کی شادی میں بھی پاکستان نہیں گیا تو وہ باقاعدہ مجھ سے ناراض ہو کر بیٹھ گیا۔ دل کی کچھ باتیں شیئر ہو جاتی تھیں، اب وہ بھی نہیں ہوتی۔ موہد آسٹریلیا چلا گیا، باقی کسی سے میں اتنا فرینک تھا نہیں۔ انزانہ کو دیکھنے کی چاہ روز بروز شدت پکڑتی جا رہی تھی۔ اکثر آدھی رات کو میری آنکھ کھل جاتی اور میں دیر تک اس کی یاد میں جاگتا رہتا۔ دن میں بھی ہر وقت وہ ذہن پر سوار رہتی۔ وہ کامرس میں بیچلرز کر رہی تھی۔ احد نے اپنی شادی سے پہلے اطلاع دی تھی۔ اب تو غالباً اس کا بیچلرز مکمل ہو گیا ہوگا۔ میں دل میں اندازے لگاتا۔ اس شام کو میں واکنگ اسٹریٹ پر چہل قدمی کرتے ہوئے انزانہ کو ہی سوچ رہا تھا اور یوں ہی سورج ڈھل گیا۔ رات کا کھانا میں اکثر کسی فاسٹ فوڈ ریسٹورینٹ میں کھا لیا کرتا۔ اس وقت بھی ایک ریسٹورینٹ میں جا کر ریسیپشن پر آرڈر دینے گیا، جہاں چونکہ سیلف سروس تھی سو نمبر کی چٹ لے کر سامنے لگے مانیٹر پر اپنا آرڈر نمبر دیکھا، جو بس آیا ہی چاہتا تھا۔ وقت گزاری کو پینٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالے مخصوص یونیفارم میں ملبوس خوش اخلاق لڑکے لڑکیوں کو آرڈر وصول کرتے ہوئے دیکھنے لگا کہ ریسیپشن کے پیچھے بنے ایک دروازے کو کھول کر باہر آتی لڑکی کو دیکھ کر چونک اٹھا۔ اس نے بھی مخصوص یونیفارم کے ساتھ سر پر کیپ پہنی ہوئی تھی۔ وہ سر جھکائے مگن سی کاؤنٹر پر آئی اور ٹرے رکھی میں پوری آنکھیں کھولے اسے دیکھ رہا تھا۔ انزانہ! میری حیران آواز پر اس نے چونک کر مجھے دیکھا اور چند لمحوں کے لیے ساکت رہ گئی۔ انزانہ، تم یہاں؟ میں ایک دم قریب آیا اور وہ فوراً پلٹ کر واپس اس دروازے میں غائب ہو گئی۔ میں بے قرار ہو گیا۔ کاؤنٹر درمیان میں نہ ہوتا تو میں اس کے پیچھے ضرور جاتا۔ ایکسکیوز می، آئی وانٹ ٹو ٹاک مس انزانہ، شی از مائی کزن، پلیز ٹیل ہر، میں نے قریب کھڑی ایک لڑکی سے کہا۔ اوکے، وہ سر ہلاتی اندر چلی گئی۔ سوری سر، شی ڈونٹ وانٹ ٹو ٹاک ود یو۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ واپس آ کر جواب لے کر پلٹ گئی۔ اٹس اوکے، میں اپنا آرڈر لے کر اپنی میز پر آ گیا۔ دل و دماغ کی عجیب سی کیفیت تھی۔ آنکھوں دیکھے پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ انزانہ پاکستان سے ادھر کب اور کیوں آئی؟ کسی نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ اور ادھر اتنی معمولی جاب کرنے پر اسے کس نے مجبور کیا؟ سوال تھے جیسے قیامت۔ مجھ سے چند نوالے لینے مشکل ہو گئے تھے۔ میں جانتا تھا وہ مجھ سے نہیں ملے گی، سو میں ریسٹورینٹ سے باہر نکل آیا اور کچھ دور ایک بینچ پر بیٹھ گیا۔ رات گہری ہونے لگی تھی، شور و غول ماندہ پڑ گیا۔ فضا میں خنکی بھی بڑھتی چلی گئی۔ میں جیکٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے اب ٹہلنے لگا تھا۔ انزانہ کچھ لڑکیوں کے ساتھ ریسٹورینٹ سے نکلی۔ میں تھوڑا فاصلہ رکھ کر اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ لڑکیاں کچھ آگے جا کر اپنی راہ بدل گئیں۔ وہ اکیلی پیدل چلتی رہی، لانگ کوٹ کی دونوں جیبوں میں ہاتھ ڈالے، ہڈ سے سر ڈھکے۔ اس قدر ٹھنڈ میں وہ چلتی چلی جا رہی تھی۔ میں نے قدموں کی رفتار تیز کی اور قریب آتا ہوا اس کے پاس رک گیا۔ انزانہ! میری آواز پر وہ ذرا چونکی، پھر سر جھکائے آگے چلنے لگی۔ انزانہ، میری بات سنو۔ میں نے اس کا بازو پکڑا تو وہ جھٹکے سے رکی۔ ہاؤ ڈیئر یو ٹچ می، یہ پاکستان نہیں ہے مسٹر، یہاں میری ایک کال پر آپ تھانے میں ہوں گے، اس نے درستی سے کہہ کر اپنا بازو میرے ہاتھ سے چھڑا لیا۔ میں ششدر رہ گیا۔ اس کا اجنبی لہجہ میرا دل چیر گیا تھا۔ اوکے، ہاتھ نہیں لگاتا؟ پھر میری بات تو سن لو پلیز، میں نے مصلحتاً نرمی سے کہا۔ مجھے آپ سے کچھ نہیں سننا۔ وہ ایک بلڈنگ کے سامنے رک گئی، انٹرنل لاک کھولا اور تیزی سے اندر چلی گئی۔ پیچھے اسی تیزی سے گیٹ بند ہوا۔ میں ہکا بکا اس 2 منزلہ عمارت کو دیکھتا رہ گیا۔ اس کی ماں کا تعلق لندن سے ہی تھا۔ وہ یقیناً اپنے ننیال آ گئی تھی، مگر اس کو ادھر بھیجنے کی اجازت کس نے دی؟ اور ننیال میں آ کر اس سے یہ بےگار کیوں کروایا جا رہا تھا؟ کیا وہ اتنی ارزاں تھے کہ اسے یوں رول دیا گیا؟ میری شریانیں سوچ کر شدت سے پھٹنے لگیں۔ تم تھے نا اس کے گارجین، نانوں نے اس معصوم کی ذمہ داری تمہیں دی تھی نا؟ اپنی ذمہ داری کو سنگ دلوں کے سپرد کر کے یہاں منہ چھپا کر بیٹھ گئے، تو اس کے ساتھ ایسا ہی ہونا تھا۔ میرے اندر سے کوئی بولا تو میں شرمندگی کی اتاہ میں ڈوب گیا۔
घर आकर मैंने इसी वक्त स्काइप पर आहत को कॉल मिलाई। मेरा बीपी हद दर्जा बढ़ा हुआ था, सो इसके कॉल उठाते ही मैं फट पड़ा। आहत, तुम लोगों से एक बच्ची नहीं संभाली गई, दांतों के जाते ही उसे बेआसरा कर दिया। किसने हक दिया तुम लोगों को अनजाना के मुतालिक फैसला करने का? वो मेरी जिम्मेदारी है ना, मुझसे पूछे बगैर उसे इसके ननियाल वालों के हवाले तुम लोगों ने कैसे कर दिया? मैं सुर्ख चेहरा लिए इस पर चढ़ दौड़ा जो वीडियो कॉल पर जैसे मेरे रूबरू ही मौजूद था। वो मेरी बात चंद लम्हे सुनकर खामोश रहा। बालाश, तू तो इसकी जिम्मेदारी से दस्तबरदार हो गया था ना, 3 साल से बाहर बैठा है। फिर वो सर्द सी आवाज़ में बोला, बाकी रही बात इसकी कि उसके मुतालिक फ़ैसला लेने की, तो ये फ़ैसला खालिस इसकी अपनी मर्ज़ी से हुआ। इसके मामू से लेने आए और उन्होंने इसके साथ जाने की बात कर दी। वो एकदम राज़ी हो गई। मामी ने और मैंने बहुत समझाया, लेकिन 4-5 माह के अरसे में इसने अपनी ज़िद तब्दील नहीं की। वो बच्ची नहीं जो हम इसको पकड़ कर बिठा लें। आखिर इसकी ज़िद से हार कर हमने उसे जाने दिया। बहरहाल हम इसके सगे रिश्तेदारों में से नहीं थे। इसने संजीदगी से कहा। हाँ, सगे रिश्तेदारों ने आज तक पलट कर खबर नहीं ली थी इसकी। अचानक कहाँ से प्यार जताने चले आए, और मैंने आज उसे जिस हालत में देखा मेरा दिल तड़प उठा है। नानो क्या सोचती होंगी कि मैंने इनके वादे का पास नहीं किया, मैंने इनकी प्यारी अंजला को रुलने के लिए छोड़ दिया। मैं टेबल पर हाथ मारकर बोला, मेरे लहजे में पछतावे थे। अच्छा, तो अब भी मरे जा रहे हो इस 2 टके की लड़की के पीछे? इसके साथ बरसों की हमदर्दी चली आ रही है तुम्हारी। मुझसे मंगनी तो मारे बांधे की, असल में तो वो चुड़ैल तुम्हें अपने हुस्न का दीवाना बना चुकी है। अचानक स्क्रीन पर महापारा नमूदार हुई और गुस्से से बोली। मैं चौंक गया। तड़प रहे हो इसकी मोहब्बत में, देवदास बनकर बैठ गए हो। अब खुशी मिल गई होगी वो तुम्हारे पास जो पहुंच गई है। कितनी होशियार लड़की है। पता चला तुम इंग्लैंड में हो तो मुलाकातें करने चली गई। यहाँ भी हर वक्त इसको खुद से लगाए रखते थे ना, अब भी वहाँ। महापारा, जस्ट शट अप, मैं इसकी बेलगाम ज़बान पर ज़ोर से चिल्लाया। क्यों बुरा लग रहा है? वो फुंकारी। ये आहत बैठा है ना तुम्हारा रास्तार, इसने राहें निकाली हैं तुम्हारी माशूका को तुम तक पहुंचाने के लिए। महापारा के इल्ज़ाम पर आहत भी हैरत ज़दा रह गया। मैं अभी और इसी वक्त तुमसे अपनी मंगनी ख़त्म करती हूँ। महापारा ने अपनी मंगनी की अंगूठी उतार कर वेबकैम पर दे मारी। इस नागिन की माँ ने मेरी खाला की जान ली, और ये मेरा नसीब खाने पर तुली हुई है। ये मत समझना कि मैं खाला की तरह मौत को गले लगा लूँगी। मेरे लड़कों की कमी नहीं है। मैं तुफ भेजती हूँ तुम पर और तुम्हारी इस होती सोती पर। वो नफरत आमेज़ लहजे में कहकर कॉल ही काट गई। मैं अपना सर पकड़ के बैठ गया। दूसरे रोज़ मैं फिर इसी रेस्टोरेंट में मौजूद था। आज मैं अपना ऑर्डर लेकर खामोशी से अपनी जगह पर बैठ गया। अनजाना बेनियाजी से अपने काम कर रही थी। मुझे देख लेने के बावजूद वो अनजान बनी रही। मैं मुसलसल इसको निगाहों में रखे हुए था। शाम गहरी होकर रात में तब्दील हो गई। लोग आते जाते रहे। आखिर क्लोजिंग का वक्त आन पहुंचा। मैं बाहर निकलकर टहलने लगा। अनजाना रेस्टोरेंट से निकली। आज वो अकेली निकली थी और नाक की सीध में चली जा रही थी। मैं दौड़कर इसके पास आया और इसी की तरह चलने लगा। इसने अचानक अपने कदम रोक दिए। मैं भी रुक गया। क्या चाहते हैं आप? इस तरह मेरा पीछा कर रहे हैं, मैं पुलिस को कॉल कर लूँ? वो सख्त लहजे में बोली। कर लो फ़ोन। अच्छा है मुझे पुलिस आकर ले जाए, एटलीस्ट तुम रिलैक्स तो फील करोगी ना, वरना मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा। मैं कंधे उचका कर रह गया। वो गहरी सब्ज आंखों से मुझे घूरती रही। पिछले 3 सालों से आप मेरा पीछा करते हुए ही तो पकड़े गए हैं ना, वो तंजिया लहजे में बोली। कल की निस्बत आज वो मेरे सामने इत्मीनान से खड़ी थी। तुम्हारा पीछा तो मेरा दिल बरसों से कर रहा है। अनजाना, मैं ही इसको झुटला रहा था, पर अब मैंने हार मान ली है और दिल के साथ अपने कदमों को भी तुम्हारे पीछे लेकर चला आया हूँ। मैंने गहरी सांस भर के कहा। बड़ी जल्दी दिल ने मान ली। वो बदस्तूर ऑफ मूड में थी। मुझे माफ़ कर दो अनजाना, तुमसे इन 3 सालों में जो दानिस्ता दूरी अख्तियार की, इस पर मैं ख़ुद से ज़्यादा शर्मिंदा हूँ और मैं तुमसे ज़्यादा बेकरार रहा हूँ। यकीन मानो, मैं यहाँ आकर एक लम्हा भी तुम्हारी याद से गाफिल नहीं रहा। हर पल हर दम तुम्हें सोचा है और ज़िंदगी में सिर्फ तुम्हें ही चाहा है। मैंने इसका नर्म हाथ थाम लिया था। वो भीगी पलकें झपकती मुझे देखती रही। प्लीज़ अनजाना, मैंने इल्तिजा की। अब ऐसा मुमकिन नहीं बालाज। क्यों? मेरा दिल घबरा गया, क्योंकि मैं अपने मामूज़ाद कज़न से शादी कर रही हूँ। अनजाना की बात पर मैं शशदर रह गया। तुम अपने कज़न से शादी कैसे कर सकती हो? वो तो क्रिश्चियन है ना। वो अपना मज़हब बदलने को तैयार है। उसे मुझसे मोहब्बत हो गई है बालाज, और मोहब्बत में लोग कुर्बानियाँ दे ही दिया करते हैं। अनजाना ने अजीब से लहजे में मुझे बताया। अनजाना, तुम अभी बच्ची हो, ज़माने की चालों से वाकिफ़ नहीं। वो तुम्हें ट्रैप करने की कोशिशों में है। इस तरह किसी लड़की की खातिर मज़हब तब्दील करना कोई ऐसा अमल तो नहीं। मज़हब को खालिस अल्लाह और रसूल के लिए पूरी दिल की आमादगी से कबूल करना ही असल बात है। आज वो तुमसे निकाह करने के लिए अमल कर रहा है, कल वो मुकर भी सकता है, मुर्तद भी हो सकता है। फिर तुम कहाँ जाओगी? मैं बेतरह बेचैन होकर इसको समझाने लगा, जो स्ट्रीट पोल पर नजरें जमाए खड़ी थी। आपके पास फिर भी नहीं आऊँगी, बेफिक्र रहें, वो बेनियाजी से कहकर तेज़ तेज़ चलने लगी। अनजाना, बात को समझो, तुम ये फैसला नहीं कर सकती, यह मुनासिब नहीं है। नानू की रूह परेशान होगी। आप मेरे लिए फ़िक्रमंद ना हो, पाकिस्तान वापस जाएं, महापारा से शादी करके मज़े से रहें। उसने इस बार सख्ती से कहकर तकरीबन दौड़ते हुए रोड क्रॉस किया और कल वाली इमारत में घुस गई। मैं बेबस सा हाथ मलता रह गया।
اگلے کئی دن میرے انتہا کی بے چینی میں گزرے کیونکہ اس ریسٹورینٹ سے انزانہ نوکری چھوڑ چکی تھی۔ میں نے اسے اس کی ننیال میں جا کر نمٹنے کا فیصلہ کیا۔ اس کی بے رخی میں نے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ وہ میرے گرد پروانوں کی طرح چکراتی تھی، بالاج بالاج اور بس بالاج۔ سارا دن اس کے لبوں پر میرا ہی نام مچلتا تھا۔ میں اپنے جذبوں سے گھبرا کر اس سے دور تو ہوا، تب وہ مرجھائی ضرور مگر ایسی کا جدانا ہوئی جیسی اب ہو گئی تھی۔ میرے اقرار محبت سے تو اس کو سرمو فرق بھی نہیں پڑا تھا۔ اب بخوشی وہ کسی اور کی ہونے جا رہی تھی۔ یہ خیال ہی سہانے روح تھا۔ میں نے اس نہج پر تو کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ کبھی وہ کسی اور کی بھی ہو سکتی ہے۔ میں اس کو اس اقدام سے روکنا چاہتا تھا۔ میں کس طرح اس کو روکنے کا حق رکھتا تھا اور کس طرح اس کو کسی اور کا بنتے ہوئے دیکھ سکتا تھا۔ میری بچی فاریو مجھے بھولتی نہیں۔ وہ ایک سعادت مند لڑکی تھی، عام نوجوان لڑکیوں کی بنسبت نہایت حساس اور سمجھدار۔ یونیورسٹی میں اس کا دل پاکستانی لڑکی پر آ گیا۔ میں نے اور اس کے پاپا نے بہت سمجھایا مگر وہ نہ مانی۔ ہم تنگ نظر نہیں تھے لیکن اس کا مذہب تبدیل کر کے غیر ملک جانے کا فیصلہ ہم پر بجلی بن کر گرا۔ وہ بہت ضدی تھی، ہمیں چھوڑ کر چلی گئی۔ اس 70 سالہ بوڑھی عورت نے ایک سانس بھری۔ اس کے پاپا خفا تھے پر میرا رابطہ تھا میری بیٹی سے۔ ہمارا داماد بہت اچھا تھا، ایک بار ملنے آیا تھا ہم دونوں سے۔ تب وہ عائشہ بن چکی تھی۔ اس کی گود میں 2 سالہ انزی بھی تھی۔ میری تو دنیا ہی 2 بچے تھے، ایک فاری اور دوسرا جوزف۔ دونوں کی خوشی میری خوشی۔ اچانک پتہ چلا وہ ایکسیڈنٹ میں شوہر کے ساتھ مر گئی۔ میں بہت دکھی ہوئی۔ مجھے معلوم ہو انزی کو اس کے دادا دادی اون نہیں کر رہے۔ میں نے مسٹر رابرٹ کو بہت کہا کہ ہم انزی کو لے آتے ہیں مگر وہ راضی نہیں ہوئے۔ برسوں بیت کے جوزف 1 سال قبل انڈیا جا رہا تھا تو میں نے کہا انزی سے مل لینا۔ پھر اس کی زبانی معلوم ہوا انزی پاکستان میں ناخوش ہے تو میں نے اسے کہا کہ یہاں اس کو بلوا لیتے ہیں۔ وہ متواتر بول رہی تھیں کہ پھر خاموش ہو گئی۔ میں نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ وہ تو سب ٹھیک ہے مسز اور رابرٹ مگر اب جو آپ کرنا چاہتی ہیں وہ بالکل مناسب نہیں۔ میری بات پر انہوں نے بھویں اچکا کر مجھے دیکھا۔ آپ اپنے پوتے سے انزی کا رشتہ جوڑ رہی ہیں نا؟ عائشہ مامی کی کہانی دہرانا چاہتی ہیں؟ میری بات پر ان کا منہ ہلکا سا کھل گیا۔ جوزف اولاد کی نعمت سے محروم ہے مسٹر بالاج، انہوں نے انکشاف کیا تو مجھے جھٹکا لگا۔ لیکن انزانہ تو میں کچھ کہتے کہتے چپ ہو گیا۔ وہ تمہارے ساتھ نہیں جانا چاہتی اسی لیے اس نے ایسا کہہ دیا۔ وہ مجھے بتاتی ہے ادھر پاکستان میں اس کی خالہ دادی کی وفات کے بعد اسے بہت کچھ سہنا اور سننا پڑا۔ تم اس کے گارجین تھے نا، اسے بے آسرا چھوڑ کر یہاں آ گئے۔ تمہاری فیانسی نے اس کو بہت جینا حرام کیا۔ تمہارے اور اس کے بیچ کے ریلیشن شپ کو اس نے انزی کے لیے تانا بنا دیا۔ اسے اتنا ستایا کہ انزی نے گھر چھوڑ کر چلے جانے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ اچھی خاصی برہمی سے بولی تو میں وہاں پارا کو سوچ کر خون کے گھونٹ بھر کے رہ گیا۔ مسز رابرٹ میں اپنے کیے پر شرمندہ ہوں۔ انزانہ میری پہلی محبت ہے۔ مہاپارا سے میری منگنی ختم ہو چکی ہے اور میں انزی کو اپنے شریک حیات بنانا چاہتا ہوں۔ آپ اسے سمجھائیے کہ میرے ساتھ پاکستان واپس چلے۔ میں نے لجاجت سے کہتے ہوئے ان کے ہاتھ پکڑ لیے۔ دیکھو بالاج وہ سمجھدار اور بالغ ہے، اس پر زور زبردستی نہیں کی جا سکتی۔ تم اس کو کنونس کر لو تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ وہ نرمی سے بولی تو میں نے ایک سانس بھری۔ میری بے بسی پر مسز رابرٹ کو غالباً ترس آ گیا، تبھی انہوں نے آنکھ کے اشارے سے کچن کی طرف اشارہ کیا۔ میں فوراً اٹھ کر کچن کی طرف چلا گیا۔ انزلہ سامنے ہی ایک کیبنٹ سے ٹیک لگائے بازو سینے پر لپیٹے کھڑی تھی۔ اس کی آنکھیں بند تھیں۔ میرے قدموں کی آہٹ سے اس کی چونک کر آنکھیں کھل گئیں۔ میں دھیمے انداز میں چلتا ہوا اس کے مقابل کھڑا ہو گیا۔ اس نے مجھ سے رخ پھیر لیا۔ انزانہ، میں نے پکارا۔ فرمائیے، وہ اجنبی لہجے میں بولی۔ مجھ سے خفا ہو؟ میں نے ہاتھ سے اس کا چہرہ اپنی طرف موڑا۔ میرا کیا رشتہ ہے جو میں آپ سے خفا ہوں گی؟ وہ بے رخی سے بولی۔ رشتہ تو برسوں پرانا ہے نا انزی، اور سب سے مضبوط رشتہ ہے دل کا رشتہ۔ آج انکشاف ہوا ہے آپ پر؟ وہ چٹک کر بولی۔ نہیں، بہت پہلے ہو گیا تھا۔ تمہاری محبت بارش کی بوندوں کی طرح دل کی زمین پر برسی تھی، پہلے نرم پھوار سی، پھر موسلا دھار برسات بن کر۔ میں نے نرمی سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ بس اس بات کا اقرار کرنے میں جھجک تھی، لیکن آج دل کی سچائی سے کہہ رہا ہوں کہ تمہارے سوا کسی کو نہیں چاہا انزی میں نے۔ میرے لہجے میں جذبوں کی سچائی تھی۔ انزانہ کی آنکھوں میں نمی چمکی۔ میں اب تمہارے بغیر ایک پل بھی نہیں رہ سکتا انزانہ، پلیز میرے ساتھ واپس چلو، ہم پاکستان جا کے شادی کر لیں گے۔ میں نے جذبات سے مغلوب لہجے میں اصرار کیا تو انزانہ نے ایک تیکھی نگاہ مجھ پر ڈالی۔ پہلے میرے وہ 4 سال تو مجھے لوٹائیں جو میں نے آپ کی جدائی میں لمحہ لمحہ اذیت میں کاٹے ہیں۔ وہ بھرائی آواز میں بولی تو میں اس کی مطالبے پر سٹ پٹا کر رہ گیا۔ ابھی لوٹائیں مجھے؟ وہ بزد ہوئی۔ انزانہ، میں ازالہ کروں گا نا، میں شرمسار ہوں اور معافی کا طلبگار بھی۔ میں نے بے بس ہو کر اسے دیکھا جو ناراض چہرہ لیے سلیب پر رکھی ایک پلیٹ میں نگٹس نکال رہی تھی۔ اس وقت ضد کرتی ہوئی بالکل چھوٹی بچی لگ رہی تھی۔ اوکے، میں نے آگے بڑھ کر اسے شانوں سے پکڑ کر اپنی طرف موڑا، پھر نگٹس کی پلیٹ میں سے ایک نگٹ اٹھا کر اس کے منہ میں ڈالا۔ وہ میری حرکت پر ایک دم حیران رہ گئی۔ چلو پھر تمہارے گزرے سال لوٹانے کی شروعات اس وقت سے کرتے ہیں جب ہم دونوں پہلی بار ملے تھے۔
تم 9-10 سال کی بچی تھی اور میرے ہاتھ سے 4-5 نگٹس مزے سے کھا گئی تھیں۔ میں نے مسکرا کر پیار سے کہا تو انزانہ کے تنے ہوئے چہرے پر خوبصورت مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ آہستہ آہستہ نگٹ کھانے لگی۔ میں نے وارفتگی سے اسے دیکھا۔ آئی لو یو انزانہ، میں نے بے خود ہو کر کہا تو اس کے چہرے پر گلال چھا گیا۔ اب تو ناراضگی ختم؟ میرے استفسار پر وہ بے ساختہ کھلکھلائی تھی اور میرے پاس کھڑی محبت بھی ہمیں دیکھ کر مسکرا دی تھی۔ ختم شد۔ اگر آپ کو یہ ناول اچھا لگا ہے تو پلیز ڈو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب مائی چینل۔ ملتے ہیں کسی دوسری ویڈیو کے ساتھ، کسی نئے ناول کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔